जाए, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे दबाव कहीं से आता है, काम बेचारे को करना पड़ता है। वरना वो GITs का भी जिक्र कर देते मेरे फाजिल सईद गनी साहब, जो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब दबाए बैठे हैं। किधर गई वो उज़ैर बलोच की GIT, किधर गई? और फिर अभी तक तो मुझे जवाब नहीं आया। मैं सोच रहा था कि कभी ना कभी मुराद अली शाह साहब भी हिम्मत करेंगे और इस असेंबली और अवाम को एतमाद में लेके कहेंगे कि इस GIT में मुझ पे जो इल्जाम लगाए गए वो गलत हैं। मैं तो सिंध बैंक की बैलेंस शीट पढ़ के परेशान होता हूं कि एक ही ग्रुप को इतने पैसे, जबकि स्टेट बैंक की लिमिट भी थी। क्या ये सिंध के अवाम इस वक्त गरीब अवाम को 10-10 हजार रुपया कर्जा नहीं दे सकते, 50 हजार रुपया कर्जा नहीं दे सकते, सिंध बैंक से नहीं दे सकते, इसलिए सिंध बैंक दिवालिया हो चुका है। इनको अभी पैसे डालने पड़े। बैंक जो प्रॉफिटेबल था, कहानी आ जाएगी फिर नैब की। नैब जाने और ये जाने, हम तो नैब से भी नाला हैं। इसे कि मैं बाहर आ कह सका हूं, आज भी कह रहा हूं इस जगह पे कि मैं समझता हूं ज्यादती है उन लोगों के साथ जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जाता है, 90 दिन से ज्यादा रखा जाता है, गलत रखा जाता है और फिर केस भी नहीं किया जाता। अगर नैब को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी आती तो नैब चेयरमैन अपने लोगों को बदले, लेकिन कानून उन पे भी उतना ही लागू होना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लोग या PMLN के लोग या PTI के लोग उस वक्त से ज्यादा जेल में रहे जो कि कानून में लिखा गया है। इससे पहले मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए, राय भी चाहिए, इससे कि इसमें मैं थोड़ा सा जाहिल हूं। वो ये कि मैंने सुना है कि इस ऐवान में जब मैं कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में या जुडिशरी के बारे में बोलूं तो मैं आजाद बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। जुडिशरी के फैसलों पे नहीं, जुडिशरी पे वी कांट, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। वो आप जाएं कोर्ट में मूव करें, इफ यू वांट टू ऑन देयर कंडक्ट नहीं बोल सकते। चलिए, जब कह दिया गया, मैं सिर्फ इल्तिजा करता हूं अपनी इस अदालत से, अपनी इस जुडिशरी से कि खुदारा जो लोग जिस चीज की काबिलियत रखते हैं उनको वो काम करने दें। और यही मेरी दुआ है, मेरी ये दुआ है कि हमें जिंदगियां बचानी हैं, मौत को हराना जरूरी है। और आखिर में मिर्जा गालिब के शेर से, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब की बात रखिए, मैं माजरत के साथ आपसे अगर इजाजत। स्पीकर साहब, मेरी पूरी अपोजिशन को इस मसले पे बड़ी तकलीफ पहुंची कि आइन की इस ऐवान में किसी भी लोगों के मिलके धज्जियां उड़ाई गई। आइन ये कहता है कि जब 25% द हाउस को इजलास कॉल किया जाए तो उसको 14 दिन में बुलाना चाहिए। आपने उसका पास रखा, मैं शुक्रगुजार हूं। आपने नोटिस निकाला 20 तारीख के लिए, शुक्रगुजार हूं। शाम को आपने उस नोटिस को पामाल कर दिया। पामाल कर दिया, इस पे मैं एहतजाज करता हूं। 257 मेरा ट्रेजरी ने साथ नहीं दिया, 257 आप चले जाएं, यू विल गेट योर आंसर देयर। जी, रूल 257 में जी मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। आई डू नॉट, इसके पाकिस्तान की किसी असेंबली की तारीख में ये नहीं देखा, दुनिया की किसी असेंबली की तारीख में नहीं देखा। आज मुराद अली शाह साहब, माजरत के साथ मैं आपकी तकरीर हर बार सुनूंगा, 2 बार सुनूंगा, 3 बार सुनूंगा, लेकिन इस ऐवान में बैठ के मैं समझता हूं ये बात तहजीबी है, लेकिन मैं अपना एहतजाज क्योंकि रिकॉर्ड करना चाहता हूं, मैं इस हाउस से मैं खुद जा रहा हूं, मेरे अपने मेंबरान को नहीं कह रहा,
کہ وہ اٹھیں، لیکن میں اٹھ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں سنوں گا ضرور لیکن مجھے احتجاج کرنا ہے۔ آپ چھوڑ دیں، دیکھیں دیر آر رولز اینڈ پروسیجرز، اس کے حساب سے یہاں پروسیڈنگز ہوتی رہی ہیں۔ اگر جو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے وہ اس کی سمجھ کی بات ہے۔ جی چیف منسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں تقریر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو کچھ ڈاکٹرز، میں ایک اور چیز آج ایک چینج کرنا چاہتا ہوں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ممبر سے، وہ تو نہیں بجائیں گے، آپ ڈیسک نہ بجائیں۔ میرا خیال ہے کل سے جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بار بھی ڈیسک نہیں بجایا، یہ وقت نہیں ہے ڈیسک بجانے کا۔ اب میری تقریر میں بالکل میں اپنے ممبر سے ریکویسٹ کروں گا، اپوزیشن والے تو ویسے ہی نہیں بجائیں گے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں شروع کرنے سے پہلے کہ ہم سب کھڑے ہو کے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے خدمات کو، اگر آپ لوگ کھڑا ہونا چاہیں تو آپ کی مرضی کے، بیٹھے چلے چاہیں، وہ تو اٹھ کے چلے گئے آپ کے لیڈر۔ ہم جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف دیکھ کے، اسپیکر صاحب معذرت کے ساتھ اگر اجازت دیں تو ہم تھوڑی دیر ان کی طرف دیکھ کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو ادھر آئے ہیں، میں ماسک کے پیچھے سب کو شاید نہ پہچان، ڈاکٹر باری، ڈاکٹر فیصل محمود، اپنا پروفیسر سعید قریشی صاحب ہیں، WHO کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں آئے ہیں آج۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں شروع کرنا چاہتا ہوں دعا کے ساتھ۔ دعا کے ساتھ ان اس وقت تک جو مجھے پتہ ہے 1878 لوگ جو اس وبا کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ کل جو آج تک کی ڈیٹ تھی، کل رات تک جو فائنل ہوتا ہے، جو NCOC سے آتے ہیں نمبر، وہ 1838 تھے۔ آج سندھ کے اندر 40 لوگ وفات پا گئے ہیں، جو کہ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے سب سے بڑا نمبر ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو مجھے پتا ہے اس وقت تک 27 ہیلتھ ورکرز ہیں، جن میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک شامل ہیں، جنہوں نے وفات پائی ہے، جنہوں نے شہادت حاصل کی ہے اس وبا پہ۔ ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ 7 صوبہ سندھ میں، باقی جگہ پہ بھی ہوں گے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں آج ایک انسپیکٹر کی شہادت ہوئی ہے، اس کے والدین کی پہلے شہادت ہو چکی تھی اس وبا سے۔ اس کا بھائی، مجھے کسی نے میسج کیا تھا، اس کا بھائی بیمار ہے، پنجاب یا دوسرے صوبوں کا مجھے نہیں پتا۔ سندھ میں 7 پولیس والے شہید ہو گئے کرونا، یہ کووڈ-19 سے۔ میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت تک، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے اعتراض تو کافی لوگوں پہ ہے میرے اس کمپیوٹر جسے کہتے ہیں اس پہ، لیکن انفارچونیٹلی کچھ چیزوں کی مدد لینی پڑتی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی، میں ٹیکنالوجی پہ بھی بات کروں گا۔ جو 57,250 ایکٹیو کیسز ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، جو اس کرونا کی مرض میں مبتلا ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈک، باقی ہیلتھ پروفیشنلز۔
पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, हमारे रेवेन्यू का स्टाफ, बिकॉज जब हमने सबको कहा था कि घरों में रहो, इनसे कहा था कि घरों से निकलो और काम करो। इन सबको सलाम। इन सब ने, इसके साथ साथ मैंने कुछ नाम लिए, डॉक्टर बारी, डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद पीएमए के, उनको शायद क्लिनिक या कोई ऑपरेशन उनका अर्जेंट हो गया था, जाना पड़ा। डॉक्टर सईद कुरैशी बैठे हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी से मैंने रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो नहीं आ सके। बहुत अनफॉर्चुनेट बातें भी हुई इधर। डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के, और सईद ने सारा बताया, डिटेल बताई थी कि नासिर शाह साहब ने बताई थी सारी डिटेल, वो मैं भी कुछ बताऊंगा। उनको हमारे लेबोरेटरीज के इंचार्ज जो थे, मैं वो जिक्र करूंगा आगे, लेकिन मैं नाम अभी ले लेता हूं। इकबाल चौधरी साहब हैं कराची यूनिवर्सिटी में, सईद खान साहब हैं डा हुजा के, डॉक्टर सारा इंडस हॉस्पिटल में, डॉक्टर इकराम उजड़ लम्स में, डॉक्टर फातिमा सिविल हॉस्पिटल कराची में, डॉक्टर नक्की जफ़र SIUT के, और डॉक्टर सुहेल बलोच आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। ये हमारी जो मेजर लैब्स हैं, इसके अलावा और भी मैं वो डिटेल्स भी दूंगा। उनको भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके लैब के स्टाफ का एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कुछ दोस्तों ने कहा चले गए, मैं बता दूंगा कमर भाई ने कि मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। रिपोर्ट लेना हर चीज़ ऐसे नहीं होती, रिपोर्ट मिल जाती, कोई रिपोर्ट छुपाने वाली चीज़ नहीं थी। कंवर नवीद साहब का टेस्ट हुआ था और मेरे पास तो ये सारी इसमें मौजूद है। मुझसे खैर आप पता कर लें, 31 मई 2020 को आया था। उनका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर भी मेरे पास है। फिरदौस, मेरे ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, सर आपका गुस्सा मेरे ऊपर उतारा है, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। आपने सेशन अपने विजडम में जो आपने, एंड यू हैड परफेक्ट राइट, यू डूइंग इट अंडर रूल्स। मेरा क्या कसूर था? मेरी तकरीर आपके लिए उठ के चले जाते ना, ये क्या बात हुई? I always follow the rules and procedures of the assembly. फिरदौस शमीम नकवी साहब भी 31 मई 2020 को था। L234223226 इनका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है। जमाल सिद्दीकी साहब पता नहीं बैठे कि नहीं बैठे, मुझे इनका टेस्ट नहीं मिला। 29 इसलिए कि आपने पता नहीं कब कराया, 29 अप्रैल को इन्होंने टेस्ट कराया है, 29 अप्रैल को, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास रिकॉर्ड में 29 अप्रैल, उसके बाद मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं, मैं चेक कर लूंगा कहीं गलती है तो, कहीं चेक कर लूंगा मैं कहीं हुए। ये सिर्फ मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाह रहा था। आखिर में उठते उठते गालिब का शेर पढ़ गए। मैं बहुत कमजोर हूँ शेरो शायरी में, बहुत ज्यादा, लेकिन ये पढ़ गए तो एक शेर मुझे सिर्फ याद, एक ही शायद, एक आधी याद है, 2-3 ही याद है टोटल। और इन्होंने कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं है, और काफी बात की थी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, तो उनके लिए एक शेर हाजिर है। या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जबान, और लेकिन मेरे पास जबान है, मैं बोलूंगा, मैं हकीकत बताऊंगा। मेरा फर्ज है कि जो मेरी जिस ऑगस्ट हाउस ने मुझे इलेक्ट किया है एज द लीडर, उनको हकीकत से आगाह करूं, और इस हाउस के तवज्जुह से सिंध के लोगों को आगाह करूं कि क्या हुआ है और कैसे इस वबा से हम आगे बढ़ें। बहुत ज्यादा लंबी तकरीर ना हो जाए इसलिए मुझे शॉर्ट करनी पड़ेगी, चीजें मेरे पास बहुत हैं। इफ आई गेट कैरिड ओवर, आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट, और मैं दिल से बात करूंगा। सबको पता है पहला केस 26 फरवरी को हमारे पास आया। 26 फरवरी को मैं आपको बता देता हूं मैं कहां मौजूद था जब मुझे पता चला केस है। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास बिलावल हाउस में बैठा था। शाम के 6-1 बजे थे। मैं जरूर जब उनके साथ लीडरशिप के साथ बैठा था, फोन मेरा बंद था, तो
بلاول ہاؤس کی جو لائن تھی اس پہ فون آیا, زرداری صاحب نے فون اٹھایا اور کچھ بات کی اور مجھے کہا یور ہیلتھ منسٹر وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. ڈاکٹر عزرا پیچھو صاحبہ تھیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا ہے کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں, اور ایک کیس اور کا بتا رہے ہیں اسلام آباد کا, یہ کرونا کا. میں نے فون رکھا, میں نے آبویسلی بتایا. مجھے اسی وقت بلاول صاحب نے کہا کہ آپ جائیں یہاں سے اور امیڈیٹلی جو ایکشنز لینے ہیں آپ لیں. جیسے آپ کو دوستوں نے بتایا, اسی رات کو چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے کہا کہ یار آپ جلدی سے ایک کنٹرول روم بنا لیں اور یہ پتہ کریں اور ڈیٹیل لیں یہ کیس کہاں سے آیا, سو دیٹ وی کین ٹیکل دس. اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے صبح میٹنگ کرنی ہے. 27 فروری کو میں نے صبح 10 بجے میٹنگ رکھی چیف منسٹر ہاؤس میں, اور تو ہمارے لوگ تھے. میں ڈاکٹر باری کو تو بہت پرانا جانتا ہوں, ڈاکٹر فیصل سے میری اس دن پہلے ملاقات ہوئی. اس میٹنگ میں میں نہیں جانتا تھا. میں نے کہا جی کون کون لوگ ہیں جو ہمیں مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ لوگ ہیں WHO کے نمائندے, UNICEF کے نمائندے, ان سب کو بلایا گیا. اسی رات کو ایک چیز میں بھول گیا, مجھے سعید غنی صاحب کا فون آیا, تقریباً 9 بجے تھے رات کے. سعید نے مجھے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسکول بند کر دینے چاہیے 2 دن کے لیے. جی میری جو پہلی انسان, میں عقل کل نہیں ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس سے. پہلی میری ریئیکشن تھی یار ایک کیس ہے کہ اسکول بند کر کے بچوں کی تعلیم خراب کرو. میں صحیح یاد ہے میں نے فون کا نہیں بند کرنا. میں بیٹھا تھا, مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا ادھر یہ کیا اسکول کیا بات ہوئی. میں نے کہا یہ بات ہے. تو تھوڑی ڈسکشن ہوئی, 15-20 منٹ میرا دماغ چینج ہو گیا. میں نے یو ٹرن لے لیا. میں نے سعید کو فون کیا, سعید سے کہا یار اسکول بند کر دیا آپ 2 دن کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں, وینسڈے کا دن تھا, تھرسڈے فرائیڈے اسکول بند کر دیں اور پھر 2 دن ویکینڈ آ جائے گا, ہم سوچتے. اگلے دن صبح 10 بجے ہم نے میٹنگ کی. میرے خیال ہے وہ پہلی میٹنگ 3-4 گھنٹے کی تو کم از کم تھی, مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں, اس وقت ساری چیزیں یاد تھیں. اس لیے کہ اس کے بعد میں کنٹینیوسلی, آج 101 ڈے ہے, کل 100 دن پورے ہوئے. پہلے 25-26 دن ہم تقریباً روزانہ ملتے رہے. ایک دن صرف نہیں ملے تھے 13 مارچ کو. بڑا اہم دن ہے, تاریخ نوٹ کر لیجئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کیوں اہم ہے وہ دن. کہ 13 مارچ کو اس ملک میں ہم کرونا کی جو آزمائش ہے, اس دن ہم اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے. میں بتا رہا ہوں کیوں. میٹنگ کے اگلے دن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پورا اپنا پلان پہلے سے بنایا ہوا تھا. یہاں بڑی باتیں ہوئی. ہیلتھ منسٹر صاحب انفارچونیٹلی آج ان کی سسٹر ان لا کی ڈیتھ ہوگی, وہ نہیں آ سکی, نہیں تو وہ کل بیٹھی تھی. جب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کل لیٹ آیا تھا تھوڑا سا, جب اجلاس شروع ہونے کی تھوڑی دیر بعد پہنچا تھا. بٹ I'm glad that I was here in time for the health minister speech, کہ میں ہونا چاہتا تھا ادھر اسپیچ کے وقت. اس لیے کہ کل مجھے ان آل دس نیب نے بلا لیا تھا اسلام آباد, مجھے جانا پڑا, میں ہو کے آیا. فردوس نے بڑی باتیں کی, میں کچھ نہیں کہوں گا اور سب چیز کہی. میں جب نیب میں باہر نکلا تھا نا, تو انہوں نے مجھے سوال کیا. میں نے ایک سوال کا جواب دینے کے بعد میں نے کہا یار میں کراچی سے آیا ہوں, بہت زیادہ انفیکشن ہے, لیکن اسلام آباد میں ایز پرسنٹیج انفیکشن زیادہ, مجھے ادھر ڈر لگ رہا ہے تم لوگوں سے کیوں. اور ان لوگوں نے باقی سارے سوال مجھے کووڈ کے اوپر پوچھے. ایک سوال وہ نیب کی ہیئرنگ کا جو بھی تھی وہ پوچھے, میں نہیں ذکر کروں گا, وقت آئے گا ساری بتاؤ. وہ ان چیزوں کی وقت الگ ہے آج, کہ کووڈ کے بارے میں بات کرنی اور جو چیزیں ہوئی ان کو بتانا ہے, وہ بھی بتاؤں گا میں جب وقت آئے گا, اور جلد آئے گا. ابھی بجٹ پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو ہم ادھر ہی ہوں گے ساتھ. سر, ہم نے اسی دن کہتے ہیں نا سندھ حکومت نے کیا کیا, جو فزیکلی فائنینشلی پاسبل تھا ہم نے کیا. پہلے دن میں نے ادھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ یار کراچی میں وینٹیلیٹرز کتنے اویلیبل ہیں, یعنی جو اسپتالوں میں نہیں, دکانوں پہ, سٹورز میں, یا جو بیچنے کے لیے. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب بیٹھے, بڑی کرٹیسزم ہوئی ہر چیز پہ, اور ہم ہر کرٹیسزم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر انکوائری فیس کرنے کے لیے تیار ہیں.
میں نے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا جی پتہ کیا 16 وینٹیلیٹرز اویلیبل تھے اف آئی ریمبر کریکٹلی. وہ 16 وینٹیلیٹرز اسی وقت 27 فروری کو میں نے ڈاکٹر باری سے کہا کہ ہماری پروکیورمنٹ پروسیجرز بہت لیندی ہیں, حکومت میں کرنا پڑتا ہے, ہم آپ کے ساتھ MOU کرتے ہیں, آپ یہ پرچیز کریں, ہم آپ کو آڈٹ کرائیں گے. آپ جو ایک اس سے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہتا نا, انفارچونیٹلی جو ماحول بنا دیا ہے نا, ابھی بھی یہ ساری باتوں کے بعد اسی پہ آگے ایک ہی چیز چلا کے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ہر ذمہ داری سے بری و زمائن نہیں ہے. جو ملک کے ساتھ نقصان ہوا ہے اس سے بری و زمائن نہیں ہو سکتا. یہ رشید بھائی نے تو بات کہہ دی تھی, میں اتنا سخت نہیں کہوں گا, لیکن تقریباً وہی خیالات میرے جو آپ نے کہے تھے بعد میں. خیر وہ وینٹیلیٹر کر کیا کیا آپ نے. پھر ہم نے کہا کہ یہ میں تو کوئی آبویسلی نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ مجھے پتہ ہے انفیکشنز ہوتی کیا ہیں سوائے پیناڈول کے, شاید کسی اور دوائی کا نام بھی مجھے نہیں آتا. تو کہ جی اس کی PCR ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. جی PCR ٹیسٹ کون کر سکتا ہے؟ اس وقت آغا خان یونیورسٹی نے کہا ہمارے پاس 80 ٹیسٹ کی گنجائش, 80 پر ڈے. پہلا دن تھا ہمارا. ڈاکٹر باری بیٹھے, انہوں نے کہا ہمارے پاس انڈس میں PCR مشینز ہیں, ہم نے تھوڑی سی اڈیپٹیشن کرنی ہوگی, وی کین اسٹارٹ ویری کوئکلی. ہم نے پتہ کیا ہماری باقی جو ہے اوجھا میں جو تھی ادھر مشین تھی, ادھر بھی کہا کہ ہم جلدی سے اسٹارٹ کر سکے. تو کیا چاہیے کہ جی کٹس, ٹیسٹنگ کٹس چاہیے. یہ ٹیسٹنگ کٹس کیا ہوتی ہیں جو بھی کہا یہ ٹیسٹنگ کٹس چاہیے, کب کیا ملیں گی. اسی وقت آرڈر دیا 10,000 ٹیسٹنگ کٹس کا. 9,600 ہوتی ہے ایکچولی, ہم 10 کہتے ہیں اس لیے کہ وہ 96 کے اس میں آتی ہیں. 100 ہم نے کٹس منگائی, 96 ٹیسٹ نے کٹس, 9,600 ٹیسٹ. جب اس دن میں بالکل ہی میں بتا رہا ہوں نا, میں ابھی بھی مجھے کچھ نہیں پتا. اس وقت اسپیکر صاحب میں سمجھا تھا کہ 9,600 ہم نے منگا لی ہیں. ابھی تو ایک کیس ہے نا, 9,600 ہم نے ٹیسٹ منگا لیے ہیں, تیاری ہماری ہے, ہم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ یہ میں نے ان سے یہی کہا تھا, ادھر کسی نے کہا کہ جی اب بہت منگا رہے ہیں, پہلے کم منگائیں آپ ٹیسٹ. اور میں نے کہا یار باقی بلیک میں بھیج دیں گے, چھوڑو, ان کو سب کی ضرورت ہوگی. مجھے کیا پتا کہ ہم کس چیز کے سامنے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو اور خراب کیا جائے گا. ہم نے وہ 9,600 ٹیسٹ اسی دن آرڈر کیے, ود ان 3 days وہ آنا شروع ہو گئے تھے اور آگے ہمارے پاس, اور وی اسٹارٹڈ. ہمارا صوبہ سب سے پہلے تھا جس نے وہ ٹیسٹ اسٹارٹ کیے, اور میں آپ کو کچھ نمبرز بھی بعد میں دوں گا. سعید نے بھی کچھ بتائے, ناصر شاہ صاحب نے بھی کچھ بتائے, لیکن میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی دوں گا. ہم نے وہ ٹیسٹنگ اسٹارٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, بڑی ورڈز, پنچ لائنز, بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں. اور اب ٹیسٹ, ٹریس اینڈ کوارنٹین, TTQ, فیڈرل گورنمنٹ نے کی. میں نے کہا بھائی TTQ نہیں, میں ابھی تک کہتا ہوں, یہ میرے پاس, آئی ہوپ میرے پاس ہو پریزنٹیشن, میں اس کو TTQ نہیں کہتا. اگر کوئی مجھے بات نہیں مانتا, اس لیے میں اس کو TTT کہتا ہوں. آپ نے کوارنٹین نہیں کرنا, آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. کوارنٹین تو اس پہ بھی آؤں گا نا. مجھ سے کہا گیا تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے اور آپ کا کیا کام ہے. ہم نے FIA سے لسٹ منگائی سب لوگوں کی. انیشیل اسکیئر تھا فرام چائنا اینڈ ایران, جو ادھر تھی بات. ہم نے لسٹ منگائی FIA سے کہ چائنا, ایران سے کون آئے, لیکن ود ان ڈیز, آئی تھنک دوسرے یا تیسرے, ہم نے کہا نہیں جی, پوری دنیا سے جو لوگ پاکستان آ رہے, کراچی ایئرپورٹ آ رہے, ہمارا کراچی ایئرپورٹ ہی تھا, ان کا ڈیٹا لیں جو پچھلے 1 مہینے کا. 1 مہینے کا بھی نہیں, بلکہ ہم نے 15 جنوری سے لیا تھا ڈیٹا. 15 جنوری, ہم 28-29 فروری پہ تھے یہاں, پہلی مارچ میں ہوں گے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا. یا 15 جنوری سے جو بھی آیا ہوا ہے نا, ڈونٹ ریمبر دا نمبرز ناؤ, 45,000 تھے یا سم تھنگ لائک دیٹ. ایک نمبر آیا, بڑا نمبر ہوتا ہے 45,000. ایک ایک کو کانٹیکٹ کیا گیا, ایک ایک سے کہا گیا کہ آپ کے کوئی سمٹمز تو نہیں ہے, اگر کوئی سمٹمز ہو تو آئیں ٹیسٹ کرائیں, یا ہم آئیں نا, ہم آپ کے پاس آئیں گے, ٹیسٹ کریں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی اسٹارٹڈ. میں باقی صوبوں نے بھی بڑی محنت کی, بٹ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس میں دی ادرز ور جسٹ فالوئنگ. کہتے یہ تھے کہ جی سندھ کیا کر رہا ہے بتاؤ, تاکہ ہم اس طرف چلیں. مسئلہ یہی ہوا جب سندھ جو کر رہا تھا اور باقیوں نے فالو کیا, اور جیسے
سعید نے اور ناصر شاہ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ کہا بھی یہ تو ہم سے کوئی پولیٹیکل مسٹیک ہو گئی. انہوں نے پولیٹیکلی سوچا، اس کے بعد اس کو اپنی ہیلتھ کے حساب سے خیر نہیں سوچا. ایک ایک کو 45,000 کو ٹریس کیا. دیٹ از ہاؤ وی فاؤنڈ مور کیسز. اس لیے کہ ایسے تو نہیں پتہ چلتا نا کون کووڈ ہے کون نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرض باہر سے ہی آ رہا تھا. یہ مرض کچی آبادی والے بیچارے میرے غریب لوگ نہیں لا رہے تھے جن کا ادھر ذکر کیا گیا. ابھی میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہے. ان 45,000. اس کے بعد جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ایئرپورٹ پہ، سندھ گورنمنٹ واز دا فرسٹ گورنمنٹ، اور ہماری ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عزرا پیچور صاحبہ، بیکاز فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی پراپر انتظامات نہیں کیے تھے ایئرپورٹس پہ. ہیلتھ ٹیسٹ ہم نے بنائی، ہمارے پروونشل گورنمنٹ کے ڈاکٹرز گئے، دے ور دیر، اور ایک ایک پیسنجر جو ارائیونگ پیسنجر تھا اس کو چیک کرتے تھے، ٹیمپریچر لیتے تھے، جو طریقہ کار ہے. اور اگر کسی کو سمجھتے تھے کہ سمٹمز ہیں تو اس کو اسی وقت ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کرتے تھے. سو مچ سو کہ پوری دنیا میں اسی وقت لوگوں نے، یہ آج کل سوشل میڈیا ہے نا، کہا کہ جی ایک پیسنجر نے بتایا کہ جی میں تو کینیڈا سے چلی ہوں، پھر میں یورپ بھی گئی، اور پھر میں دبئی گئی، اور پھر میں جب کراچی پہنچی اٹ واز اے چینج تھنگ. جس طریقے سے یہ لوگ سیریسلی دیکھ رہے ہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا. ہم نے وہ بھی کیا. اور اس پہ خیر یہ 26 کو اسکول بند کرنے کے بعد in the next 4 days we decided on the 1st of March we decided کہ ہم 14 دن کے لیے اسکولز بند کر دیں گے، 2 ہفتے کے لیے. صحیح پتہ نہیں کہاں اٹھ کے چلے گئے، میں کوئی غلطی کروں تو بتا دے. 14 تک ہم اسکولز بند کر دیں گے، 2 ہفتے کے لیے اور بند کر دیا ہم نے اسکولز. اس کے بعد ہم نے یہ 13 کی ڈیٹ آپ کو میں نے کہا نا یاد کیجیے گا، دا ڈے دیٹ وی ایکچولی سرینڈرڈ ٹو دس وائرس. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے ہم نے اس کے بعد جو گیدرنگس کی جگہیں تھیں کچھ بند کی. ہم نے کہا کہ جو میرج ہالز ہیں، فنکشن ہالز ہیں، پی ایس ایل چل رہا تھا، ہم نے پی ایس ایل کی بات کی جی بغیر کراؤڈس کے ہو، اینڈ الٹیمیٹلی اٹ واز ٹوٹلی ابینڈنڈ جو پی ایس ایل اس سال کا تھا. تو یہ سارے اسٹیپس بھی لیے گئے. اس وقت 13 کو میں نے جانا تھا اسلام آباد. اس سے کچھ دن پہلے آئی ریمبر دا ڈیٹس، 8 مارچ کو میرا ایک کووڈ پازیٹیو پیشنٹ سے ملاقات ہوئی تھی. مجھے پتہ نہیں تھا وہ کووڈ پازیٹیو ہے، ادروائز اوبیسلی میں ملاقات نہیں کرتا. اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ جی لا 14 ڈے کوارنٹین. 8 تاریخ کو میں نے کہا میں 14 دن کوارنٹین میں جاؤں گا. کچھ دوستوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، لیکن میں نے 8، 9، 10، 11 چاروں دن اپنی میٹنگز کی. اور میں کرتا کیا تھا کہ میں ایک کمرے میں ہوتا تھا چیف منسٹر ہاؤس میں. یہ ٹیکنالوجی ساری موجود ہے، لوگوں کو پسند نہیں ہے لیکن اٹ از دیئر اینڈ اٹ از ٹو بی یوزڈ. اگلے کمرے میں وہ بڑے کانفرنس روم میں باقی سارے لوگ بیٹھتے تھے، اور چاروں دن وہ ٹاسک فورس کی میٹنگز میں نے اس طریقے سے کنڈکٹ کی. 11 تاریخ کو مجھے کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے 13 کو میٹنگ بلائی ہے. اچھا میں نے وہ 14 دن، بیکاز لا قانون ہے، 14 دن میں نے کوارنٹین میں رہنا ہے. میں نہیں اوائڈ کروں گا. اف آئی ڈونٹ ویئر اے ماسک اینڈ آئی گو آؤٹ کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے ہوگا بھائی. ایک چیز کسی کی چیز وہ نہیں دیکھتی. بٹ آئی ایم سیٹنگ این ایگزامپل فار ادرس. میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سیکرٹری سے بات کی، خود فون کیا. ان کو میں نے نہیں بتایا کیوں. میں نے کہا جی مناسب نہیں ہے کہ آپ ویڈیو کانفرنس کر لیں. انہوں نے کہا نہیں جی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پرسن آیا جائے. میں بڑی لٹرلی پریشانی میں تھا، بہت چیز بھی ضروری تھی، مجھے جانا ہے نہیں. میں نے پھر اس دن 11 کو ٹیسٹ کرایا اپنا. 12 کو رزلٹ آیا، وہ نیگیٹو تھا. جو ایکسپرٹس بیٹھے تھے ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یار آپ مجھے اجازت دیں تو میں نکلوں باہر. دے سیڈ ٹھیک ہے، وہ اگر سمٹمز ہیں یا وائرس لوڈ جو ہے وہ 3-4 دن میں ڈیفینیٹلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے.
تو آپ ٹھیک ہے آپ جا سکتے. اس کے بعد آئی ٹک دا ڈیسیژن آف گوئنگ ٹو اسلام آباد. دس از ہاؤ آئی واز ٹیکنگ کیئر کہ کوئی ایسی میرے سے غلطی نہ ہو, میری وجہ سے کسی اور کو نہ ہو جائے وائرس. خیر میں اسلام آباد گیا, میرے ساتھ ہیلتھ منسٹر صاحبہ تھیں اور میرے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب تھے. ہر صوبے سے یہی لوگ انہوں نے بلائے تھے. اس میٹنگ میں میری جو تجویز تھی, اور یہ انفارچونیٹلی اس میٹنگ کے منٹس تو نہیں ہیں بٹ یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ دس. میری جو تجویز تھی, میں نے کہا کہ جی میں نے دیکھا ہے اس وقت, مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب ہیلتھ منسٹر پرائم منسٹر صاحب ہیں, ادھر کسی نے کہا تھا کہ ہیلتھ منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کے بہت کام کر رہے ہیں, پروونشل گورنمنٹ کی ہیلتھ منسٹر کیا کر رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ کی ہیلتھ منسٹر ہر ٹاسک فورس میٹنگ میں میرے ساتھ 4-5 گھنٹے ان میٹنگ میں بیٹھتی تھی, پھر جا کے جو انسٹرکشنز دیتے تھے ان کو فالو, جو کچھ وہ کر رہی تھی. وہاں ٹی وی پہ نہیں آ رہی تھی, ان کو یہی اچھا لگتا ہے کہ جو ٹی وی پہ ہے وہ کام کر رہا ہے, باقی نہیں کر رہا. ہیلتھ منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہیں, وہ نہیں, انہوں نے ایک اسپیشل اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں. از ناٹ این الیکٹڈ پرسن, ہی از ناٹ آنسریبل ٹو اینی اسمبلی, ہی کین ناٹ انٹر دی ہال آف اینی اسمبلی. انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی. جب انہوں نے پریزنٹیشن دی تو انہوں نے کہا کہ جی 1,28,000 مجھے نمبر یاد ہے ابھی تک ہیں کیسز دنیا بھر میں کرونا کے اس وقت تک. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جب پریزنٹیشن بنائی تھی, اس لیے کہ شاید بنائی کل ہو یا آج صبح بنائی ہو, جب بھی جب اس وقت بنائی تھی پریزنٹیشن, اس سے اور اس وقت تک 20,000 کیس بڑھ چکے ہیں, 1,48,000 کیس ہو گئے. مطلب اس طریقے سے بڑھ رہا تھا, اور یہ تو بھی شروعات ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سیریس چیز ہے, اور یہ باہر سے آ رہی ہے نا, کوئی اور ان گراؤنڈ نے ابھی تک کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوا کہ جی خود ہی ادھر ہی سے پیدا ہو گئی ہو, ایسا نہیں آیا. میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے سارے ایئرپورٹس بند کر دیں, انٹرنیشنل ٹریول بند کر دیں. یہ میری بہت کلیئر ادھر سجیشن تھی. بند کر کے اور آپ لاک ڈاؤن کریں ادھر 2 ہفتے. اور میں نے 2 ہفتے کہا تھا, میں نے کہا آج 13 ہے, 15 سے شروع کریں, 31 مارچ تک, 31 مارچ تک آپ لاک ڈاؤن کریں. 2 ہفتے میں ویل بی ایبل ٹو کنٹرول دا اسپریڈ, ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اس کے بعد یہ باہر سے ہی آنا ہے نا, جو ایئر لائن جو فلائٹ آئے گی اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے, ایک پروسیجر بنا لیں گے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. دس از واٹ آل, ایک ملک دنیا بھر میں سب کو پتا ہے, دس از واٹ نیوزی لینڈ ڈیڈ. ایک کیس تھا جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا, انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی تھی. آج وہ دنیا سے, مجھے آج صبح میں نے کسی سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہی از مووڈ ٹو نیوزی لینڈ. ان کی کوئی ان کا امریکہ میں جاننے والا تھا, تو وہ میں ان سے بات کر رہا تھا بیکاز میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی گوگل نے کہہ دیا ہے کہ 2020 تو بھول جاؤ کہ تم لوگ دفتر آؤ گے, 2021 میں سوچیں گے, بتائیں گے آپ کو. دنیا اس طرف جا رہی ہے, یہ کھل گیا, یہ سب باتیں ہیں, کچھ نہیں کھلا ہے دنیا میں, یہ میں آپ کو بتا دوں. پیپل ہیو لرن ٹو ورک ان اے ڈفرنٹ مینر, جیسے پہلے ہم کام کرتے ویسے نہیں کر رہے. خیر وہ بتایا کہ جی وہ ہی از موو ٹو نیوزی لینڈ, اور مجھے انہوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے نیو یارک میں نام نہیں لوں گا, جنہوں نے مجھے بتایا کہ جی بہت ویلدی آدمی ہے, مینہٹن میں اس کا 2 فلور کا اپارٹمنٹ ہے, اور اپارٹمنٹ کی اپنی لفٹ ہے, مطلب اتنا سیکیور آدمی ہے. اور اس کی بیوی نیوزی لینڈ کی تھی, تو وہ دونوں موو ہو کے نیوزی لینڈ میں, کہ اب میں نیوزی لینڈ شفٹ ہو رہا ہوں, اس لیے کہ وہاں پہ نہیں ہے کوئی ایشو کرونا کا. یہ نیوزی لینڈ کی سکسیس سٹوری تھی. میں نے کہا آپ 31 مارچ تک بند کریں, 2 ہفتے کے لیے سب چیز, لیٹس ریویو. اس میٹنگ میں کہا گیا کہ جی وہی بات جو آج تک ہو رہی ہے, ہم چائنا نہیں ہیں, ہمارے پاس دہاڑی دار ہیں, اور اس لیے ہم نہیں کر سکتے یہ کام. اور دیکھیں, اور اگزامپل دیا گیا, اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو, کافی لوگوں کو اتنی ایکچولی دس لاسٹ 3 months اب ان سچ لگتا ہے کہ کسی پچھلی سینچری کی بات کر رہے ہیں.
اتنی چیزیں ہو گئی ہیں کہ انگلینڈ جو ہے انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا. انگلینڈ نے کہا ہے کہ جی وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا, لیکن وہ انگلینڈ میں دیکھے لاک ڈاؤن نہیں ہوا, یہ تو ہونا ہے سب کو, اور کچھ نہیں ہم کریں گے. دس از 13 مارچ, جس میں نے کہا نا, اگر 13 مارچ کو, میں ابھی بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے, حقیقت تو بتانی چاہیے نا سب کو, 13 مارچ کو اگر وہ فیصلہ کر لیتے تو آج ہم بہت بہتر سچویشن میں ہوتے, بہت زیادہ بہتر سچویشن میں ہوتے. غلطی کرنے کے بعد پھر کہہ دو اب تم کرو, اب آپ سنبھالو. میں واپس آیا, بس ناٹ ادھر, میں اکیلا نہیں تھا جو یہ بات کر رہا تھا, کچھ اور لوگ بھی تھے. میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ مناسب نہیں ہے, جنہوں نے بالکل یہی بات کی, مجھ سے پہلے بھی کی, اور جب میں نے کہا مجھے سپورٹ بھی کیا. اور کچھ مرکز کے لوگ تھے اور کچھ صوبے کے لوگ تھے. بٹ فیصلہ ایک ذہن میں بنایا ہوا تھا, وہ 13 مارچ کو فیصلہ کیا اور بات ختم ہو گئی. میں واپس آیا اگلے دن, پھر ہماری 13 کو, میں نے کہا تھا نا میٹنگ نہیں تھی ہماری, یہ ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس آ رہا ہے. 14 کو دوبارہ میٹنگ ہوئی, وی سیٹ ڈاؤن اگین. میں نے ان کو بتایا کہ جی ادھر میرا یہ ایکسپیرینس ہے, مجھے ایکسپرٹس نے ایڈوائز کیا کہ یہ نہیں کام ہوگا. ہم نے اسی دن سے اور سختیاں کرنی شروع کی. میں بہت شکر گزار ہوں سندھ کے لوگوں کا, خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کا. جب کہتے ہیں کہ جی کراچی میں آپ نے سختی کر دی, باقی جگہ کھلا ہوا ہے, بھائی جہاں پرابلم ہوگا وہیں کرو گے نا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لاجک کیا ہے کہ اگر مسئلہ ناظم آباد میں ہو تو میں کہوں نہیں جی میں کورنگی کو بند کر دوں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو خیر ہم نے کہا اور سب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. بری لگنے لگی میری باتیں. میں اگر میڈیا پہ آ رہا تھا اور بتا رہا تھا جو میں نے سیکھا تھا, میں نے جو سمجھ رہا تھا کہ کتنی یہ ایشوز ہیں, کیا کیا. اچھا ایک چیز میں بھول گیا شروع میں آپ کو بتانا, ایک اچھی خبر بھی ہے اتنی بری خبروں میں. ہمارے ساتھی ڈاکٹر سوراب سر کی گھر آ گئے ہیں آج اسپتال سے. آپ لوگ بھلے بجائیں یار, آپ کو منع نہیں کر سکتا. وہ گھر آ گئے, آج میری ان سے بات بھی ہوئی دوپہر میں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کی طبیعت اچھی, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ان کے ساتھ ہر ایک کو شفا دے جو اس مرض وبا میں نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے پڑھ لیا تو وہ آ گئے. خیر وہ سب نے ساتھ دیا اور ہم نے اپنے بیٹھ کے آرڈر دینے شروع کیے. ہم نے اپنا انفیکشس ڈیزیز ایکٹ ہمارے پاس کیا ہوا تھا, اس میں پروویژن تھی, ہمارے پاس قانونی جواز تھا ہمارے پاس. اس انفیکشس ڈیزیز ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے دکانیں بند کی, ہم نے فنکشن میرجز, سینما ہال, جو بھی وی اسٹارٹیڈ کلوزنگ ڈاؤن تھنگس, اور اس سے میرا خیال ہے کافی فائدہ ہوا. میں بتاؤں گا فائدہ ہوا واقعی, مجھے ایویڈنس ہے اس کا. 21 یا 22 تاریخ کو, 23 مارچ منڈے کا دن تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, اور ہم نے کہا کہ اب مزید سخت قسم کا ٹرانسپورٹ سے سب کو ڈر لگ رہا تھا, کہہ رہے تھے یار سب ساتھ بیٹھے ایک جگہ پہ, یہ تم لوگ دکانیں بند کر رہے ہو, اس کا فائدہ نہیں ہے, یہ بند کرو. بڑی مشکل فیصلے تھے, یہ آسان فیصلے نہیں تھے. ہم نے فیصلہ کیا اور پھر میں بہت شکر گزار, فردوس صاحب اٹھ کے چلے گئے, اور بھی کچھ دوست تھے اس دن, مجھے یاد نہیں کون کون تھے میٹنگ میں ساتھ, حلیم عادل شیخ صاحب تھے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. یہ سارے گواہ ہیں, سارے گواہ چلے گئے میرے, کہ ان لوگوں نے مل کے, ہم سب نے جو حقیقت بتائی گئی, فیصلہ کیا کہ بند کرو. ہاں یہ ہم نے بات کی کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ گھروں پہ لوگوں کو راشن بھی پہنچانا ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے. اس کا بھی ذکر کچھ امتیاز شیخ صاحب نے کیا, میں بھی بتاؤں گا کہ ہوا کیا اس کے بعد. یہ ہم نے بات کی کہ یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اور اس وقت ہم 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے, 23 مارچ سے لے کے, اور میں بتاتا ہوں وہ سارے کیسے. ہم نے وہ میٹنگ کی, سب نے ایگری کیا, گورنر صاحب نے بھی مہربانی کی, اس میٹنگ میں شامل ہوئے, اور اگلے دن سب نے ساتھ بیٹھ کے, میں نے تو سب سے کہا تھا کہ اگر آپ بولنا چاہیں, انہوں نے کہا نہیں چیف منسٹر صاحب آپ بول لیں. ساری اپوزیشن کے جو بھی ممبران تھے,
گورنمنٹ سائڈ کے ایون جو پارٹیز نہیں ہیں اسمبلی میں، ان کے بھی ہم نے کچھ دوستوں کو بلایا تھا اور وہ اعلان ادھر کیا میں نے کہ جی ہم کل رات 12 بجے سے یہ 22-23 کی درمیانی شب کا میرے خیال بات تھی، ہم سخت لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور روڈ بند ہوں گے، کوئی چیز نہیں چلے گی، صرف گروسری اور میڈیسن، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ سب کو ساری چیزیں پتہ ہے، یہ کھلی رہیں گی۔ ہم نے اعلان، مجھے نہیں پتا تھا، ہم وائل آئی واز سیئنگ دس، اس سے کچھ دیر پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر کوئی ٹی وی پہ کی، مجھے نہیں پتا تھا، کوئی تقریر اسکیجول نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں تھا، ہمارا تو ایک دن پہلے سے پروگرام تھا اور ان کے سب ساتھی ان کو بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے تقریر کی اور شاید وہ تقریر اس لاک ڈاؤن کے کانسیپٹ کے خلاف تھی کہ جی یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، میں آپ بھی اسپیکر صاحب رہے ہیں باہر، ہمارے یہاں پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان میں، میں ایم ویری پراؤڈ، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں۔ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں میں نے سب کو بتایا نا کہ جی میں یورپ میں بھی رہا ہوں، مڈل ایسٹ میں بھی رہا ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں، نارتھ امریکہ میں بھی رہا ہوں، مجھے چاروں جگہوں پہ اپنے نیبر کا، میرا جو پڑوسی ہے اس کا نام کا یاد نہیں، کبھی میں ملا بھی نہیں تھا اس سے۔ یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی اپنے پڑوسی کو نہ جانیں یا اپنے محلے والے کو نہ جانیں۔ ہمارے پاس کوئی، میں یہ کہتا تھا کوئی شخص بھوک سے نہیں مرے گا۔ اگر اسپیکر صاحب آپ گڑھی یاسین کے ہیں، آپ کو ادھر اس وقت کوئی پتہ چلے کہ گڑھی یاسین میں فلانے گھر میں کوئی بھی ہو، وہ اسے گھر میں کھانا نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ میرے خیال ہے میری تقریر سے بھی اٹھ کے چلے جائیں گے، باہر جائیں گے، اپنے بھائی کو یا اپنے کسی جاننے لگیں گے مجھے ابھی اطلاع آئی ہے اسے گھر میں کھانا نہیں ہے، کھانا پہنچاؤ۔ یہ ہم سب کریں گے۔ باہر کے ملکوں میں پڑوسی مر جاتا ہے، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا، دنوں بعد لاش ملتی ہے گھر سے، اکیلے جو رہتے ہیں لوگ، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم برے ہیں اور وہ اچھے ہیں، یہ کہا جا رہا تھا نا۔ پھر کہا گیا کہ دیہڑی دار، میں نے بھی کام کیا ہے، میں تو گھنٹوں پہ کام کرتا تھا، ہارڈلی ویجز ہوتی ہیں وہاں، گئے 4 گھنٹے کام کیا، 4 گھنٹے میں آپ کو اتنے ڈالر ملتے تھے، آپ وہ جیب میں ڈال کے لے آتے تھے اور واپس اگلے دن آپ جائیں گے کام پہ تو آپ کو ملے گا، وہاں ہارڈلی ویجز ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں پرابلمس ہے یہ، دس از ناٹ پیکیولر ٹو پاکستان۔ یس وی آر بلو پاورٹی لائن، وی آر مچ ورس دین اے لاٹ آف کنٹریز، لیکن ہمارے یہاں بھوک سے لوگ، میں ابھی بھی کہتا ہوں نہیں مرتے۔ ابھی بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، کتنے آپ کو پتہ ہے یار، مجھے بتا تو دینا، بہت میں نے ظلم کر دیا، سندھ حکومت نے ظلم کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، مجھے بتائیں کتنے لوگ سے مرے۔ وہ پھر انفارچونیٹلی، وہ اس کا بھی میں ذکر کروں گا، سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا۔ کس ملک کی، انڈیا، بنگلہ دیش کی تصاویر کہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں اور دیکھیں مراد علی شاہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ساری، کون پھیلا رہا تھا یار؟ یہ اسی ملک کے لوگ ہیں نا، یہ پھیلا رہے تھے۔ اور پھر مجھے افسوس یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے پولیٹیکل جو نمائندے، وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جب دکانوں کی بات ہوئی اور یہ ابھی بتایا تھا نا کہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا کسی صوبے میں کہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھیں کون تمہیں بند، کون دکانیں نہیں کھولنے دیتا، انسائٹ کرنا لوگوں کو، اور پھر وہ میڈیا پہ میسیجز چلوانا۔ اس حد تک میں نے میسج سنا ہے جو لوگوں کو ایٹریبیوٹ کیا گیا کہ دیکھو یہ کیا ہے، مراد علی شاہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لاؤ گے تو تمہاری دکان کھولیں گے، نہیں تو نہیں کھولیں گے۔ میری فیملی کو لایا یہ اس پہ بیچ میں یہ میسیجز چلے۔ میں نے اسی وقت 1-2 دن صبر کیا، جب زیادہ ہوئے میں نے کہا چھوڑ دو، زیادہ ہوئے، میں نے ایف آئی کو کہا ان کا کام ہے، اس بات کو 1.5 مہینہ ہو گیا، ایف آئی اور بہت کاموں میں مشغول ہے، لیکن ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، اور ٹارگٹ چلے میری ذات کو ٹارگٹ کر لیں، میری پارٹی کو ٹارگٹ کر لیں، ٹارگٹ کر کے اس کے اچھے کام کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا ٹائم نہیں ہے۔ آج میں نے پھر ڈی جی ایف آئی سے بھی بات کی صبح کہ بھائی یہ میں نے 1.5 مہینہ پہلے آپ کو ایک درخواست دی تھی، آپ کے ڈائریکٹر کو خود فون کر کے کہا تھا
کہ ڈھونڈ تو دو مجھے یہ کون ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, جب ان کو ضرورت پڑے گی نا, میں نے ڈھونڈ لی ہے. آج کل ٹیکنالوجی کسی سے یہ ہے نا, بہت آسان چیز ہے پتہ کرنا, کہ اسی طریقے سے تو پکڑے جاتے ہیں. ٹیکنالوجی آج کل ہم سارے مرڈر, سارے ڈاکے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے سالو کر رہے ہیں, تو یہ پکڑے جائیں گے جو ہیں. مجھے پتہ ہے کون ہے. میں اس وقت وہ جھگڑا, وہ جنگ, وہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتا. I am too occupied with something which is, which is more important than these things. But اس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اپنا ہم نے بند کر دیا, لیکن کچھ دنوں میں 24 یا 48 گھنٹے بعد باقی صوبوں نے بھی ہمیں فالو کیا. ان کی غلطی تھی, یہ آج بھی کیا گیا. ابھی ریسنٹلی کہا گیا ہے کہ جی سندھ نے جلدی میں بند کر دیا. جلدی میں, وہ بھائی 26 فروری سے شروع کیا تھا اسٹیپ وائز, کبھی 1 پھر 2 پھر 3 چیزیں, پھر ٹائمنگ چینج کیے, پھر ٹائمنگ کم کیے, پھر اور کم کیے. بغیر سندھ نے جلدی میں لاک ڈاؤن کیا, اور باقی صوبوں نے چونکہ سندھ کو پذیرائی ملی, وہ بے وقوف ہے سارے, انہوں نے بھی بند کر دیا. تھوڑا سا تو 13 مارچ یاد رکھیے گا, یہ اپنی ڈائری میں ڈال دیں. 13 مارچ دن تھا جس دن ہم نے اسی دن ہتھیار ڈال دی, تو آج تک وہی چل رہا ہے. سب نے سنا ہے نا, یہ ہے کرونا. ان سے پوچھیں نا, حاجی غلام مرتضیٰ بلوچ کی فیملی سے پوچھیں کہ جو وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے, ابھی تک چل رہی ہے, آپ کو کرونا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, تھوڑا سا بخار ہوگا, زکام ہوگا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چل رہا تھا. ادھر سوال کیا گیا کہ لاک ڈاؤن ہوا کہاں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 3 دن کے علاوہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہمارے یہاں. اگر اس قسم کی ہائیسٹ اتھارٹیز کی طرف سے بات آئے گی کہ لوگ مر جائیں گے, میٹنگز میں کہا گیا کہ آئی سی رائٹس ہیپننگ, اور یہ میٹنگز اوپن میٹنگز ہوتی تھی. سنا ہوگا آپ لوگ میں سے کچھ, ڈاکٹر صاحبہ تو ہر میٹنگ میں, ڈاکٹر عزرا یوزڈ ٹو بی ان ایوری میٹنگ وتھ می. سعید وغیرہ تو بعد میں وہ ہم نے ایڈ کیے تھے, اور باقی لوگوں کو. کہا جائے اگر ادھر سے میں صوبے میں کہوں یار مجھے تو لگ رہا ہے کہ لوگ نکل آئیں گے, تو یہ اشارہ نہیں ہے لوگوں کو نکلو. اس طریقے سے لاک ڈاؤن کو خراب کیا. کہہ رہے لاک ڈاؤن کیا ہوا؟ قصور کسی کا ہے, اور اس کو اس کی سزا انشاءاللہ تعالی ملے گی. جس نے اس ملک میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا ہے, رب کی طرف سے. دیکھیں یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کام کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا, لیکن یہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا نا, ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اپنے آپ بچاؤ خود کریں. کہا گیا رائٹس ہوں گے, لوگ گھروں سے نکل آئیں گے, بھوک سے مر جائیں گے. بھوک سے ابھی تک کوئی نہیں مرا جہاں تک مجھے پتا ہے. ایک خودکشی ہوئی جامشوروں میں, ایک دم میڈیا میں آ گئے, ایک ڈاکٹر صاحب نے خودکشی کی جامشوروں میں, میڈیا میں آ گیا. میں پریشان ہو گیا کہ جی کرونا کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. کرونا بھی ڈیٹیل پتہ کی تو کچھ اور ڈیٹیلز تھی. وہ ہوتی ہیں خودکشیاں بھی ہوتی ہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز کو اس سے لنک کر دیا. پھر ایک شروع ہوا, ہم نے بہت لمبی تقریر کر جاؤں گا میں, ہم نے جو ہے باتیں کی تو کہنے لگے کہ جی ٹیسٹ سرکاری لیبارٹری سے کراؤ تو پازیٹیو آتے ہیں. یہ لوگوں کو خراب کرنا ہے نا, ویسے کراؤ نیگیٹو آتے ہیں. بھائی میرا کیا فائدہ ہے کسی کو پازیٹیو یا نیگیٹو کرنے کا؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ یہ اتنا پھیلایا گیا تاکہ لوگ ٹیسٹ نہ کریں. اس وقت تو صرف 10% لوگ پازیٹیو آ رہے تھے جب یہ بات کی گئی. مطلب اگر 100 ٹیسٹ کرو تو 10 پازیٹیو آتے تھے. آج 25% لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں, اور نام لیے بغیر پرائیویٹ لیبز میں 40% لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. لیکن بس سندھ حکومت کو بدنام کرنے کا کوئی طریقہ نکالو. سندھ حکومت کو کوئی دیکھو یار یہ تو پتہ نہیں ان کی باتیں ہو رہی, بلیم کرنے کا کوئی طریقہ نکالو. آج میرا
میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے. یہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے اس کی ایکوریسی 70-80% ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو فالس پازیٹیو ہے اس کا چانس کم ہے. اگر مجھے وائرس ہے تو میں نیگیٹو ہو جاؤں یہ چانس تو ہے کچھ زیادہ, اور ٹیسٹ نیگیٹو آئے, لیکن مجھے وائرس نہیں ہے اور میں پازیٹیو آ جاؤں اس کا پرابلٹی بہت کم ہے. تو فالس نیگیٹوز کی پرابلٹی زیادہ ہے. اس کے بعد یہ وائرس جو پی سی آر ٹیسٹ میں 70-80% ایکوریسی کیوں ہے, یہ وائرس لوڈ جتنا ہوتا ہے اس حساب سے وہ ویک پازیٹیو, مجھے کہہ رہے ہیں سر یہ ویک پازیٹیو ہے, مجھے بتاتے ہیں کہ ان کا ویک پازیٹیو آیا ہے تو کل پھر ٹیسٹ کرنا پڑے گا ٹو بی شیور. وہ اس لیے کہ ویک پازیٹیو تب آتا ہے کہ یا تو آپ کا بھی وائرل لوڈ پورا چڑھ نہیں رہا یا آپ کیور ہو رہے ہیں اور آپ واپس نہیں جا رہے ہیں, تو 1-2 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں ان کا تو پتہ چلے کہ یہ کیا پوزیشن ہے ان کی. یہ سب چیزیں سیکھی ہیں. پھر لوگ لے آئے کہ وہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ کر لیں. اگین یہ بھی کہا گیا کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ میں تو مجھے تو تھا ہی نہیں وائرس, میں نے ٹیسٹ کیا میری اینٹی باڈیز بنی نہیں, وہ آئی جی ایم اور آئی جی جی پازیٹیو نہیں آئے. وہ ڈاکٹر صاحبان سے میں نے کہا یار آپ لوگ تو مجھے سکھائیں یہ کیا چیز ہے. اگین اٹ واز ایکسپلین, اور اب تو وہ ڈاکیومنٹیشن آ گئی ساری بہت ساری, لیکن لوگوں کو ذہن میں ڈالنا کہ سندھ حکومت پتہ نہیں کوئی غلط چیز کر رہی ہے. پھر یہ چیزیں اٹھائی گئیں. کل میں نے بھی آج خواجہ اظہار صاحب کو فون کیا تھا, میری بات نہیں ہو سکی, میں ادھر بیٹھا تھا تو ان کا فون کا کال بیک آ رہی تھی. سعید نے بات, ناصر شاہ نے شاید بات اٹھائی تھی, سعید نے, یار بتا دو میں یہ باتیں اڑانا کہ پیسے ملتے ہیں, یہ کہا کہ بہت لوگوں نے کہا, ہمارے لوگوں نے بھی کہا کہ $3000 ملتے ہیں اگر کرونا کر دو. پھر کل یہ کہا گیا کہ آپ باڈی دو, اگر ملے گی تو $1,00,000 آپ کو دیے جائیں گے. آپ صرف ہمیں ڈکلیئر, کہاں ہے یار وہ, ایک کیس بتاؤ کیسا ہوا. ہوتا کیا ہے, جس سینیریو میں جس سرکمسٹانسز میں ہم رہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو کے اسپتال جاتا ہے, اس کو چاہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, چاہے اس کو کینسر کا وہ مریض ہو اور اس سلسلے میں گیا ہو, ایس او پی بنی ہوئی ہے کہ اسپتال اس کا ٹیسٹ کر لیتے, اس کی ٹریٹمنٹ تو جاری رکھتے ہیں. ٹیسٹ میں 12 گھنٹے سے 36 گھنٹے لگ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس وقت مشین کے اوپر آپ کا ٹیسٹ چڑھتا ہے. اگر وہی بیچ آپ نے پکڑ لیا یا آپ لیٹ ہو گئے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جائے ٹیسٹ کا رزلٹ آنے سے پہلے, تو ڈاکٹرز اس کو روکتے ہیں, اور جب وہ رزلٹ آ جاتا ہے اگر نیگیٹو ہو تو چھوڑ دیتے ہیں, اگر پازیٹیو ہو تو دیر از اے پروسیجر. وہ لوگوں کی ان کی اپنے بھلے کے لیے. ایک اٹھا لیا کہ یہ پیسے دے کے کرونا کرا رہے لوگوں کو, فائدہ کس کا ہے اس میں, مجھے صرف یہ بتا تو دیں. یہ صرف ان کا فائدہ ہے جو افراتفری پھیلانا چاہ رہے تھے, جو چاہ رہے تھے کہ یہ چیز کامیاب نہ ہو, جو چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے لوگ مرے. ڈاکٹرز کے اوپر اٹیک ابھی ریسنٹلی جو سول اسپتال میں ہوا ہے, ہماری ممبر صاحب نے بات بھی کی تھی. اسی وجہ سے آپ لوگ اگر باتیں ایسی کریں گے کہ جی کوئی کرونا ورونا نہیں ہے, اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے لڑنا ہے, تو لوگ لڑنے پھڑنے آ جاتے ہیں, ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں نا دکھاؤ مجھے کرونا کہاں ہے, یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دکھاؤ تو نا ہمیں کرونا کہاں ہے, آ کے مجھ سے لڑے لوگ. مجھے تو نہیں نظر آیا خود بھی کہ میں انہیں بتا دوں کہاں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کو نہیں ہونے دیا. میں تھوڑا سا بتاؤں گا, ادھر کافی باتیں ہوئی کہ سندھ حکومت نے کیا کیا ہے. میں 2-3 باتیں ہوئی تھیں, اویس نے بھی بتائی تھی, ناصر شاہ صاحب نے بتائی تھیں, بلکہ آخر میں آپ سے ناراض ہو کے چلے کہ مجھے سزا دے کے, آپ کی سزا مجھے دے کے جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اپنا بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے اور پروونشل گورنمنٹ کا کیا رول ہے. میں بتاتا ہوں. آئین ہے, اس وقت میں کھولوں گا تو ٹائم لگے گا. انٹری نمبر کوئی اگر مجھے بتا دے. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 کی ایک انٹری ہے, نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, اس میں ہے پورٹ کوارنٹین.
یہ پورٹ کوارنٹین فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. یہ مرض باہر سے آ رہا تھا, سب کو پتہ ہے. پہلی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی. تفتان میں اٹھا کے بلوچستان گورنمنٹ کو ذمہ دار بنا دیا. اگر تفتان بالکل ہی ولڈرنس میں تھا, ادھر کچھ نہیں تھا, آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو آپ نے صحیح وہ خیال رکھنا تھا. تفتان میں وہ 1 مہینہ لوگ رہے. اس کے بعد 15 دن کے قریب میں جس دن اسلام آباد گیا تھا, مجھے چیف منسٹر بلوچستان نے بتایا کہ جی ہم آج شام کو اور وہ پتہ تھا مجھے, لیکن وہ ایگزیکٹ انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں, 289 لوگ ہم بھیج رہے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ میں ادھر بڑے کسی نے میرے خیال ادھر تقریر کی یا کہیں اور میں نے سنا, آج کل پتہ بھی نہیں چلتا, کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہاں مسئلہ کیا. انہوں نے سارے لوگوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کے تفتان سے سکھر لے آئے. بھائی ہم نہیں لائے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ادھر پہنچائے تھے. جب وہ تقریباً 1380 تھے غالباً ان ڈفرینٹ بیچز, پہلے 289 آئے, پھر 600-700 آئے, ٹوٹل 1380 لوگ سکھر لائے گئے. ہم نے جب پہلے ٹیسٹ کیا, وہ پہلے ٹیسٹ میں کوئی 50% پازیٹیو تھے. دوسری بار جب ٹیسٹ کیا تو ان کے کوئی 25% پازیٹیو آئے لوگ. ٹوٹل 280 لوگ, وہ نمبر مجھے یاد ہے, 280 لوگ پازیٹیو تھے تفتان میں. ہم نے سب کو روک لیا. اب جو ہے نا افراتفری ہوئی, ضرور لوگوں نے کہا جی میں نیگیٹو ہوں, مجھے کیوں روک رہے ہیں. ہم نے اسی لیے روکا کہ وہ سب ساتھ بس میں بیٹھ کے آئے تھے, ادھر سب مل رہے تھے. ادھر ایک عالم صاحب نے ایک تقریر بھی کی اشتعال پھیلانے والی, ان کے ساتھ بھی ہم نے کچھ ایکشن کیا تھا. پھر ناصر شاہ صاحب خود گئے, ادھر بات کی. اویس ادھر کنٹینیوسلی بیٹھا رہا, اویس ہے کہ چلا گیا بیٹھا ہے, کنٹینیوسلی بیٹھے رہے اویس شاہ صاحب. ادھر فون کر کر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی تم باہر نکلو, یہ دیکھو کوئی یہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں, کوئی تفتان, کوئی کرونا نہیں ہے. اور وہ کہیں یار ہمارا کہ ان کے بھی وہ جائز تھے, ان کا بڑا جائز بات تھی کہ 15 دن ہمیں ادھر بند کیا ہے, کسی کو ٹیسٹ نہیں کیا. وہ ٹیسٹ کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, کوارنٹین ان کا کام ہے. بغیر ٹیسٹ کیے آپ ادھر بھیج دیا. ہم نے ٹیسٹ کیا, 25% پازیٹیو آئے, اور ہم نے کہا کہ یار بہتر یہی ہے کہ سب کو روک لیا جائے اور 15 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے. اور ہم نے ایک آدمی کے کم از کم 3 ٹیسٹ کیے. نہیں سوری, جو نیگیٹو تھے ان کے پھر 14 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کر کے جب ایک دوبارہ نیگیٹو آیا ان کو چھوڑ دیا. جو پازیٹیو تھے ان کے 3, کم از کم 3, جو اگر پازیٹیو رہتا تھا تو اس کو اور رکھا. اللہ تعالیٰ, میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سکسیس سٹوری ہے اس پورے کووڈ کی سینیریو اس کی, وہ ہے سکھر کا کوارنٹین, ہمارا جو آئسولیشن سینٹر. بہت گالیاں کھائیں اس حد تک کہ کہا گیا کہ میں ادھر سے وزراء کو بھیجتا تھا کہ جاؤ یار کنٹرول کرو, کہ جی سندھ حکومت نے اپنا جہاز جو اس لیے وقف کر دیا وہ چکر لگا رہا ہے سکھر کراچی کے, اس پہ بھی اعتراض کیا گیا. وہ پوری 1300 کے قریب لوگ, 1380 لوگ, جس پہ 280 پازیٹیو تھے, ایک کی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ڈیتھ نہیں ہوئی. 2 یا 3 لوگ ہم نے گمبٹ میں کیے تھے, ایک وینٹیلیٹر بھی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا, ایک کی بھی ڈیتھ نہیں. وہاں پہ ایک ڈاکٹر کی ڈیتھ ضرور ہو گئی, اور ایک سویپر کی بھی تھی, ایک اور ورکر کی بھی تھی جو ان کو یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. باقی جگہوں پہ بھی ہوا ہوگا. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تفتان سے جو ایران سے پلگرمز آئے تھے ان سے کرونا آگے نہیں پھیلا. پھیلا کیسے؟ اب اگین وہ پھر ہو جائے گا. یہ پھیلا اسی وجہ سے کہ جو باہر سے لوگ آتے رہے ان کو روکا نہیں. لوگ یہ کر رہے تھے, اور یہ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ جی وہ جب لندن سے فلائٹ پہ بیٹھ رہے ہیں 2 پیناڈول کھا لیتے ہیں, کراچی آتے ہیں تو ان کو بخار نہیں ہوتا, آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوا ہمارے ساتھ. پھر ایک بڑا مسئلہ, تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا,
तबलीगी जमात के इज्तिमा में पूरी पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए एक जगह, और फिर वो अलग अलग जगहों पे अपनी जमातें बना के गए। 23 या 24 तारीख को शर्जील मेमन साहब ने मुझे फ़ोन किया कि जी वो तबलीगी जमात का एक पॉजिटिव आ गया। इन्होंने हैदराबाद में टेस्टिंग शुरू कराई और कहा पॉजिटिव आ गया। उसी रात, मेरे ख्याल है कोई रात को एक्शन हुआ, हमने पूरे सिंध में हर डिप्टी कमिश्नर को कहा कि जहाँ जहाँ पे तबलीगी जमात की जमातें आई हुई हैं उधर जाएं और उनसे बात करें और उनको बंद करें ताकि हम इनको कर सकें, इनका ख्याल रख सकें। तबलीगी जमात के 5102 लोगों को हमने 14-15 दिन, अच्छा कोई मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि जी हमने उनको राशन भी दिया, खाना भी दिया, वो अपना खुद ख्याल रख रहे थे। मोस्ट में टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे थे और हम सिक्योरिटी दे रहे थे। 765 लोग उनमें से पॉजिटिव हुए। ये 765 रायबंद से चल के इधर आए थे और कई दिन, कम से कम 15 दिन बाहर थे। अब इसकी वजह से डेफिनेटली उस इलाकों में कुछ ना कुछ फैला होगा कोरोना। तो दूसरा ये मसला हुआ, ये भी हमारा कसूर नहीं था। 13 मार्च को अगर कहा जाता उस दिन इज्तिमा खत्म हो रहा था, बल्कि जल्दी खत्म कराया गया था, उधर ही उनको रोक लिया जाता, लॉकडाउन की बात मान ली जाती, उनमें से कुछ लोगों की जान भी गई पूरे पाकिस्तान में। शायद ये जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन शायद किसी की जान बच जाती। ये सारे तरीके आजमाए गए कि किसी तरीके से ये लॉकडाउन और ये सारी चीजें इनकी ना चले। अच्छा, सिंध हुकूमत ने क्या किया मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। इधर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका और कुछ नहीं है ना, इलाज नहीं है, सबने कहा वैक्सीन नहीं आई। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई तो करें। हम इधर 60-70 के करीब लोग बैठे हैं इस वक्त, हो सकता है कोई पॉजिटिव हो, पता कैसे चलेगा? टेस्ट करेंगे, शक्ल पे नहीं लिखा, बुखार हो सकता है लेकिन फिर भी पॉजिटिव ना हो, कोई सिम्टम नहीं है लेकिन पॉजिटिव हो, तरीका टेस्ट करने का है। हमने कहा यार अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। हम फेडरल गवर्नमेंट से कहते रहे हमारी मदद करें टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में। मैं सिंध सूबे में, पूरे सूबे में 9 डिस्ट्रिक्ट्स में टेस्टिंग हो रही है। ये किसी और सूबे से 50% ज्यादा है। मैं नाम नहीं लूंगा, खामा का वो कहेंगे मुकाबला हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी और सूबे से 50% ज्यादा जगहों पे, डिस्ट्रिक्ट्स में टेस्टिंग हो रही है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। हमने अभी बताई थी कुछ नंबर्स, सईद ने भी, 2,15,860 टेस्ट हम कर चुके हैं अभी तक। और ये टेस्ट पर मिलियंस एक पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि पता चले कि यार कितनी पेनिट्रेशन है टेस्टिंग की। टेस्ट पर मिलियन आप कहें तो ये 4,508 बनते हैं। दिस इज 2017 की सेंसस को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर कोई आ जाएगा कि जी नहीं अभी तो इतनी बढ़ गई है, मैं जो सेंसस है वो नंबर मेरे पास है। और इस वक्त पाकिस्तान की एवरेज है 3010, मतलब हम पाकिस्तान की एवरेज से 1.5 गुना ज्यादा है, 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है हम पाकिस्तान की एवरेज से। मतलब बाकी सूबों की एवरेज में नाम नहीं लूंगा, बहुत कम है। सिर्फ एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि जिस सूबे में मेरे फाजिल दोस्त जो उठ के चले गए, उनकी हुकूमत 7 साल से, उसकी पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में सबसे कम है। पंजाब में भी टेस्टिंग क्यों बढ़ी मैं नहीं लूंगा, इसलिए कि पिछली गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बना गई थी इंस्टीट्यूट जो इस्तेमाल हो। खैर लेट्स नॉट टॉक पॉलिटिक्स, बट मैं नंबर सिर्फ आपको कंपेयर तो करूं क्या क्या सिंध सूबे ने। द डे वी स्टार्टेड आई टोल्ड यू, आगा खान यूनिवर्सिटी टोल्ड अस वी कैन डू 80 टेस्ट। इंडस सेट हम 200 तक जा सकते हैं थोड़े दिनों में, और आज हम 8,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी 8,000 से ज्यादा की है। पिछले 7 दिनों में
ہم نے 45,523 ٹیسٹ کیے ہیں اور یہ کسی بھی صوبے سے زیادہ ہے. میں نام نمبر نہیں لوں گا, ہے میرے پاس لکھے ہوئے, لیکن یہ آپ پتہ جائے. ادھر ایک بات ہوئی تھی کل, بتا رہا ہوں, ابھی بتا رہا ہوں. ہمارے پاس 80% ٹیسٹ سرکاری ہوئے, 80%. کوئی اور صوبہ یہ کلیم نہیں کر سکتا. ہاں شاید آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ہے ہی نہیں. ہم نے 1 لاکھ, یہ کل تک کا نمبر ہے اس لیے تھوڑا سا فرق ہوگا جو میں نے ٹوٹل نمبر بتائے ہیں, اس میں 1,70,872 ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں گورنمنٹ کی کاسٹ پہ, اور 42,557 ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے کرے. یہ کیا ہم نے, سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا, اس لیے کہ پہلا تو یہی تھا نا کہ ان کو ٹریس کرو. ٹریس کرنے کا میں نے آپ کو بتایا, ہم نے لیے ساری ڈیٹا FIA سے, ایک ایک شخص کو کانٹیکٹ کیا گیا. جو ہم نے کہا گیا کہ ایئرپورٹ بند کرو, ایئرپورٹ بند جب تک نہیں ہوئے تھے, جو آتا تھا اس کا فون نمبر لیا جاتا تھا, اس کو 15 دن تک میسج آتا تھا. شاید آپ میں سے کوئی آیا ہو, اس کو پتا ہو, ایک میسج آتا تھا کہ جی آپ کو اگر کوئی علامات آئیں تو آپ کانٹیکٹ کریں. یہی ہے نا ٹریک اور ٹریسنگ. دوسری چیز تھی ٹیسٹ. ہم نے ٹیسٹ کے لیے سارے چیزیں کی اور سب اکنالج کر رہے ہیں اس کو. ایسا نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی اور اکنالج نہیں کر رہا. تیسری ٹریٹمنٹ, آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا اپنے سامنے بڑے بڑے ملک بالکل اس کو سنبھال نہیں سکے تو ہمیں مشکل ہوتی. ہم نے اسی لیے کہہ رہے تھے کہ جی اس کا جو حل ہے وہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ میں اور دور رکھنے میں اور لاک ڈاؤنز کرنے میں انیشیل سٹیج پہ. میں یہ مان رہا ہوں آپ کو کہ بہت عرصے تک لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو ایک چیز, پوری چیز میں بھول گیا. 1 اپریل کو ہماری میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور ساروں کے ساتھ. کچھ دوست میرے بیٹھے تھے, اس میں ویڈیو کانفرنس میں میٹنگ ہو رہی تھی. میٹنگ سے پہلے 2 تو میرے پاس گواہ موجود ہے, ڈاکٹر باری اور ڈاکٹر فیصل. ادھر میٹنگ سے پہلے ہم آپس میں ملے تو میں نے کہا یار, اس لیے کہ اس وقت تک ہمارے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی. 23 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا اور وہ باتیں ہونے. اچھا میں بتا دوں, 2 امتیاز شیخ صاحب نے بتایا, وہ بالکل صحیح بات کہی ہے, میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا, بہت زیادہ تلخ باتیں. ہم نے ایک پلان بنایا جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا. جب ہم آپ دوستوں سے ملے تھے, کچھ تھے ادھر, ہم نے کہا کہ جب ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ ہم پیسے یا راشن گھروں پہ پہنچائیں گے لوگوں کو, لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کس کے گھر پہنچانا ہے. ہم نے ایک نمبر شروع کیا, ایک ایپ بنائی, جو ساری بات تھی صحیح. پھر انفارچونیٹلی اس وقت کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سرکولیشن ہو گیا, اس کو کرونا ہو گیا تو 12-13 دن وہ نہیں کام کر سکتا تھا, تو گھر سے بیٹھ کے کام کر رہا تھا. امتیاز شیخ صاحب کو اسی لیے انہوں نے بتایا تھا, میں نے ان کو شکارپور سے بلایا کہ آپ آئیں اور اس کو سنبھالیں. ہم نے کہا کہ جو نمبر آ جائے گا, مراد علی شاہ نے دے دیا, آغا سراج صاحب نے دے دیا, سعید غنی صاحب نے دے دیا, ایسے ہی کہ نمبر پہ ایک SMS کرنا ہے نا. اب اس کو ہم نے فلٹر کرنا ہے کہ واقعی مستحق ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں نادرا سے ڈیٹا چاہیے تھا, ہمیں FPR سے ڈیٹا چاہیے تھا, ہمیں اسٹیٹ بینک سے ڈیٹا چاہیے تھا, اور ہمیں PTCL کی جو FIA, اور ان سے 5 جگہوں سے. یہ کوئی بھی ہماری نہیں تھی. ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی چیز سوچی نہیں تھی, میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں. دس از آل آن ریکارڈ. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ایک میٹنگ میں, ڈیٹ مجھے یاد نہیں, میں نکال لوں گا, ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ نادرا, اس وقت میں نے صرف نادرا سے, ہاں بالکل آپ کو ملے گا ڈیٹا. انہوں نے, بہت میں شکر گزار ہوں ان کا, انہوں نے کہہ دیا نادرا کو ان کو ڈیٹا دو. نادرا نے 4-5 دن تو ہم سے سوال جواب ہی کرتے رہے کہ یہ آپ کو کیوں چاہیے, یہ پوری چیز کیوں چاہیے, آپ ہمیں بھیج دیں, ہم آپ کو کریں گے, دے دیں گے آپ کو ڈیٹیل, جو ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے فائنلی, کچھ نادرا نے کوئی سسٹم ایک کیا کہ آپ ہمیں نام بھیجیں, ہم آپ کو بتا دیں گے کیا اس کی ہسٹری ہے نا. وہ فیملی ٹری کے ایک فیملی سے 4 لوگ تو نہیں لے رہے ہم سے. پھر جی جب باقی جگہوں پہ گئے, صاف منع کر دیا. میں نے خود PTA, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین تھے, ان سے بات کی. ان کے
انہوں نے مجھے وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ میں تو آپ کو دے دوں گا, آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے بات کرنی پڑے گی. میں نے سیکرٹری انٹیریئر فون اٹھایا, سیکرٹری انٹیریئر کو کہا, مطلب یہ کام رہ گیا تھا. ان دا مین وائل اب یہ سارے, اب ہمارے پاس فلاحی اداروں نے ہمارا ساتھ دیا, ان کے میں بہت شکر گزار ہوں. چھیپا, سیلانی, ایدھی, عالمگیر, میں نام بھول جاؤں گا, بہت سارے تھے, ہاں میں نام بھول جاؤں گا اس لیے میرے تھا. ساروں نے, جماعت اسلامی کی جو فلاحی تنظیم ہے وہ سب ساتھ آئے. ان لوگوں نے, ہم نے ان کو کہا دیکھو یہ طریقہ نہیں ہے بانٹنے کا. ہم نے بھی بانٹا ہے. فلڈز 2010 کے میں نے دیکھے ہیں, ہم ٹرکوں میں لے جاتے تھے, لڑتے تھے, مرتے تھے, لوگوں کو دھکے دیتے تھے, خود دھکے کھاتے تھے اور ان کو سامان. یہ وہ طریقہ ہی نہیں تھا اس کا. نظر نہیں آ رہا, وہ بھائی نہیں نظر آئے گا, انٹینٹ ہی یہ تھی. جہاں پہ میں تصویر دیکھتا تھا نا کسی کی, اگلے دن اس کو فون کر کے ڈانٹتا تھا کہ تمہاری تصویر کیوں نہ آئی مجھے لگا کہ 6 لوگ کیوں تھے تمہارے ساتھ. دس از ہاؤ وی وینٹ فارورڈ. جو بتایا نا, ہم نے پولیس کو, رینجرز کو استعمال کیا, فلاحی تنظیموں سے کہا, انہوں نے ہماری بہت مدد کی, اور پھر ہم نے ایس او پی چینج کیا کہ آپ رات کو بانٹیں گے, 2 یا 3 بجے سے لے کے فجر تک آپ بانٹیں, جا کے گھروں میں جا کے دیں, گلی کے کونے پہ جائیں اور ادھر بلا لیں, چلے گھروں میں اندر نہیں, گلیوں میں نہیں جا سکتے تاکہ وہ رش نہ لگے. لوگوں نے بڑی ہمیں دکھائیں تصویریں کہ یہ دیکھو برج پہ یہ 6-6 فٹ پہ لوگ کھڑے ہیں. پولیس سے میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا تم لوگوں نے کام کیا. کہتے سر ہم نے کوئی کام نہیں کیا, یہ آپ کو برج نظر آ رہی ہے, برج کے نیچے جہاں لوگ پا کے ہم نے جنگلہ لگایا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے نا کہ کیا چیز ہو رہی تھی. اب میں اپنے ہاتھ سے ایک شخص کو راشن کا بیگ دوں اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کا وائرس بھی دے دوں, میرے سے تو یہ نہیں ہو رہا تھا. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ آؤٹ لیٹس بڑھائیں, آپ نے صرف 2 بینک کیوں کیے ہوئے, آپ ایزی پیسہ اور باقی سارے جو طریقہ کار ہیں, جیز کیش اور واٹ ایور ان سب کو کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں آپ. بڑے ادھر بھی جن ہم نے کرسیاں الگ الگ لائی, کچھ نہیں ایسا ہو رہا تھا. آپ نے ہر قسم کی تصویر کھینچنے کی بات ہے نا. میں ایڈمنسٹریشن سے پوچھ رہا تھا, آئی واز ناٹ ہیپی. اب کیا کروں, میں کہوں گا نہیں کروں تو کہیں گے یہ سندھ کے لوگوں کو پیسے نہیں دینے دے رہا. اس طریقے سے فیل کیا کہ اچھا پیسوں پہ بھی آتے نا, اتنے ارب 100 ارب انفارچونیٹلی وہ ہیں نہیں آج. ان کو وہ 36 ارب لوگوں کو انہوں نے ایک دن بانٹ دیے تھے پیسے. 36 تھے, پتہ نہیں کتنے تھے, 3 ارب تھے, 36 تھے, 29 ارب لوگوں کو پیسے دے دیے تھے انہوں نے. پوری دنیا کی پاپولیشن کے 4 گنا 4 دفعہ وہ پیسے دے چکے تھے. خیر, پیسے یہ کہاں سے آئے؟ آپ یہ سوچیں, ہم تو غریب ملک ہیں یار, یہ 300-1200 ارب کہاں سے آ گئے ہمارے پاس اچانک؟ کبھی کسی نے یہ سوچا؟ اگر 1200 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود تھے, پڑے ہوئے تھے جیب میں, تو ہمیں دیے کیوں نہیں یار پہلے؟ ہمیں تو ضرورت تھی نا. ہم سب کہہ رہے تھے کراچی میں, ہم سب کہہ رہے تھے جی تو کیوں نہیں پیسے دے رہے تھے؟ 1200 ارب جیب میں رکھ کے بیٹھے تھے. یہ ساری انٹرنیشنل ایڈ ہے, یہ قرضے ہیں جو انہوں نے لیے ہیں اوپر سے. پیسے چھاپ نہیں سکتے, ایک اور طریقہ نا پیسے چھاپ دے. آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کر لی ہے, آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کی وجہ سے وہ اسٹیٹ بینک سے بورنگ ان کی فکس ہو گئی ہے, تو مزید پیسے چھاپ نہیں سکتے. اب صرف یہ بورنگ ہے, اور اس میں کئی وہ نمبرز بھی جو بتائے سعید نے کہ بی آئی ایس پی کی تو آلریڈی بجٹڈ اماؤنٹ تھا, آپ کے جو ایکسپورٹ ریبیٹس تھے وہ بھی آلریڈی اس میں ڈالے ہوئے تھے, آپ کی ویٹ پروکیورمنٹ کے پیسے آلریڈی آپ کے پاس بجٹڈ ہوتے ہیں, and so on and so forth. But yes, they did give some extra money. Where did it come? It came from loans that they've taken now. That is how money. And I can't take loans. صوبائی حکومت قرضہ نہیں لے سکتی, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. قرضہ لینے کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے این او سی چاہیے. وہ این او سی میں کہتے ہیں ہمارے اس وقت ویسے ہی جو لمٹ ہے, آپ 60% آف جی ڈی پی سے اوپر آپ کا لون نہیں ہو سکتا, 80% سے اوپر تو کر لیا ہے ان لوگوں نے پچھلے پھر اس میں نہیں جاتا, وہ بعد میں بات ہوگی ساری. دیز آر ہاؤ تھنگز ورک. آئی کی ناٹ بورو. میں نے ابھی یہ کہا, آپ کو پتا ہے کہ صوبہ سندھ کی بوروئنگ لمٹ کیا رکھی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ 15 ارب روپے.
اور وہ 15 ارب روپے کیا کانسیپٹ کیا تھا؟ یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے سیٹ ہوئی تھی، تاریخ ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد. اس کا فارمولا یہ ہوتا تھا کہ 6 ہفتے کی تنخواہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ اگر آپ کے پاس صوبے کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہ لے جائیں تو ایک بڑا مسئلہ ہے. تو 6 ویکس ویج ایک سٹینڈرڈ بنا کے اس زمانے میں 9 ارب یا 10 ارب کے قریب ہوتا تھا ہمارا ویج بل، تو 15 ارب سیٹ کر دی. وہ آج تک ہے پچھلے 6-7 سال سے، ایون لانگر، ایون وین دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ واز دیئر، اس وقت بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو بڑھائیں. اس وقت ہمارا ویج اب تو بڑھتے چلے گئے نا، وہ نہیں بڑھا رہے. مجھے کل فائنانس سیکرٹری نے ایک بھیجی کہ انہوں نے ایک کانولیوٹڈ قسم کی اگریمنٹ بھیجی، یہ کرو تو آپ کی لمٹ بڑھائیں گے. یعنی بورو کرنے کے لیے ہمیں اور جو ہے اپنی جو فائنینشیل اٹانومی ہے اس کو چھوڑنا پڑا. میں ڈیٹیل بعد میں آپ کو بجٹ کے دوران بتا دوں گا، ابھی نہیں کرتا. تو 15 ارب ہماری بوروئنگ لمٹ ہے ٹوٹل اسٹیٹ بینک سے. 5.5 ٹریلین آپ نے ایف بی آر نے لینا تھا. نیگیٹو گروتھ کی بات نہیں کرتے. پچھلے سال تو کوئی کورونا نہیں تھا نا بھائی. پچھلے سال کیوں آپ کی نیگیٹو گروتھ تھی ایف بی آر کی؟ اس سال 9 مہینے تو کورونا نہیں تھا نا، مارچ کے بعد پرابلم شروع ہوئے نا. نکالنے نمبرز وہ بعد میں بات کریں گے، بجٹ پہ جب آئیں گے ان ساری چیزوں پہ. لیکن دس از ویئر دے گیٹ دا منی فرام. دے کین بورو اینڈ دے کین. تھک گئے ہو کیا؟ تو یار بہت چیزیں بھی تو ٹھیک ہے جی. دے کین بورو اینڈ دے کین گیو منی. وی ڈونٹ ہیو دیٹ. سندھ بینک کو کہہ دو دے دے، فلانے کو کہہ دو دے دے. یار کچھ پتا ہو چیز کا تو آگے بات کرو نا. یس بجٹ آئے گا، اس میں ہم کچھ رکھ رہے ہیں اور جگہ سے. آج صبح بھی میرے پاس کچھ دوست آئے تھے کچھ ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے. میں نے جواب دیا، میں نے کہا کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم رکھ ہی نہیں سک رہے اگلے سال، اس لیے کہ سارے کے سارے پیسے ایک ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو اور بڑھانے میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یہ کووڈ سے اکنامک اسٹیمولس ایک ہمیں دینا ہے اس کی طرف جائیں گے جو لوگوں کو ہرٹ ہوئے. ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن ہم وہ حصہ ایک محدود دائرے میں رہ کے ڈال سکتے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ کریں. جب فلڈ آیا تھا تو اس وقت سندھ حکومت نے جو ہے وہ فلڈ کے پیسے نہیں دیتے، فیڈرل گورنمنٹ اپنے ادھر پیسے دے رہی تھی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیا تھا، اور ان کو پھر انٹرنیشنل بھی سپورٹ ملی اس میں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے شروع کیے تھے یہ پروگرامز. فیڈرل گورنمنٹ یہ بڑے پروگرام شروع کر سکتی ہے بیکاز وہ ساورن بوروئنگ وہی کر سکتی ہے. اچھا جی، بڑا اس لیے کہ میں وہ یہ اور لوگ بھی بات کر چکے ہیں، میں آپ کو صرف بتا دوں کہ ہم نے اپنی ہیلتھ فیسلٹیز بڑھائی ہیں جو ہمیں پہلے دن سے تھا. یہ میرے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں کہ ہمارے پاس آئی سی یو بیڈس کتنے تھے اور کتنے ہم نے انکریز کیے ہیں، اور ابھی کتنے اور کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں تاکہ ہم نا فلیٹن دا کرو. بڑا وہ آگے فلیٹن دا کرو از نتھنگ، یو جسٹ نیڈ ٹو میک شیور دیٹ انفیکشنز اور دی ہاسپٹل ریکوائرمنٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ یور ہاسپٹل فیسلٹیز. اس وقت تک ہیں لیکن کب تک رہیں گے بیکاز آف واٹ از ہیپنڈ، اور اس کی بھی وجوہات ہیں. میں ایک دو چیزیں تو یار بتا دوں آپ کو. یہ سلائیڈ میرے خیال ہے بتانی چاہیے، ایک یہ بتانی چاہیے، اور چیزیں بتانی چاہیے. ہاں جی، پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. ان ساری وجہوں سے فائدہ ہوا. ہمارے پاس سب سے زیادہ انفیکشنز ہوئی صوبہ سندھ میں. یہ کل تک کا نمبر ہے، آج والا نمبر اس میں ایڈ نہیں ہوا ہوا. 33,536 انفیکشنز تھیں، اور ان میں ہم انفارچونیٹلی 599 ایز آف یسٹرڈے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور جو ریکوریز ہیں وہ 17,787 تھی وچ از 53%، یعنی 53% لوگ صحت یاب ہو گئے. کسی اور صوبے میں اس سے آدھے ریکور ہوئے. یہ ہم نے کیا نا کچھ.
کچھ کیا تھا نا, ادھر اتنی باتیں ہوئی ہیں. میں اگین میں تو چاہ رہا ہوں کہ ایک بھی انفیکشن نہ اور 100% ریکوری ہو, لیکن 53% ہے. اور میں بتا رہا ہوں باقی تقریباً ایک صوبہ جو ہے اس میں 36% ہے. اس صوبے میں بھائی لوگوں کی حکومت یہاں کولیکشن میں ضرور ہے, اتنا بتایا تو اور اشارہ کیا کروں. جو سب سے خراب پوزیشن ہے وہ ان 2 صوبوں کی ہے جس میں ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کی پارٹی کی حکومت ہے, ریکوریز کی. اس وقت ہمارے پاس 15,150 اور کچھ بڑھ گئے ہوں گے اب نمبرز, یہ لوگ انفیکٹڈ ہیں. ان ٹرمز آف ڈیتھ بتایا تھا سعید نے 1.7-1.8% ہمارا ہے, اور باقی بلوچستان کا کم ہے 0.9% ہے, باقی صوبوں کا سندھ سے ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. ایون اسلام آباد کی پوزیشن سندھ سے زیادہ خراب ہے. اسلام آباد جو ہے وہ 16واں حصہ ہے سندھ کا. ہماری 16 جو میں 2017 کی اس سے جا رہا ہوں سینسس سے, ان کی 1 ملین کی آبادی ہے, ہماری 17-18 ملین کی, تو وہ 17 دفعہ بڑھاؤ تو ان کے نمبرز بہت ہی خطرناک ہیں اسلام آباد کے. ایک یہ چیز بتانی تھی. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک یہ انالیسس کرتے ہیں نا, انالیسس کی آپ نے نہیں کی بھائی, بہت ساری ہیں, آپ کو اور بہت دکھاؤں گا, سارا دن یہی کام کرتے رہیں. ایک کوئی مجھے بلیم کرتا ہے کمپیوٹر لے کے گھومتا ہے, دوسرا بلیم کرتا ہے کوئی انالیسس نہیں کرتا. تو میں کروں کیا. پہلے 13 دن, یہ 13 ڈے اسٹیپ لیڈر ہے, 1.4 ڈیتھس ہیں جب سے اموات شروع ہوئی. دوسرے 13 دن 5.5, تیسرے 13 دن 14, چوتھے 13 دن 24, پانچویں 13 دن 33, اور یہ پچھلے جو 13 دن ہیں جس میں سے ابھی تک 8 دن گزرے ہیں 72. دس از ہاؤ دس لیڈر از گوئنگ اپ, جس کی ہم ڈر رہے تھے. ایک سلائیڈ مجھے جلدی میں ادھر شاید مل نہیں رہی, میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ وہ جو انفیکشنز ہیں نا, جو بہت ہی میرا کہا گیا آج سب نے اس کی نقل اتاری کہ جی میں ہاتھ جوڑتا ہوں, فلانا ہاتھ جوڑا ہے, فلانا ہاتھ جوڑا ہے. کہ میں نے ہاتھ جوڑے تھے نا 14 مارچ کو, یاد ہوگا آپ کو, 14 اپریل کو, سوری میری غلطی, 14 اپریل کو, اس لیے کہ اس دن لاک ڈاؤن کے بارے میں ساری سٹوری آگے پیچھے کر گیا. پہلی کو جو ہوئی تھی ہم نے کہا تھا 15 دن جب ہم پہلے بیٹھے تھے ہم نے کہا تھا 23 مارچ سے شروع کیا, 7 اپریل تک لاک ڈاؤن ہو جائے تو کچھ شاید بچت ہو. تو ادھر آ کے پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں ہیلتھ کے, وہ کہتے ہیں کہ جی مزید سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور 14 تاریخ تک ہونا چاہیے. اور ہم تو بڑے خوش ہوئے یار چلو 14 دن تک ہو لاک ڈاؤن تاکہ کچھ کنٹرول ہو. اور جب اعلان ہوتا ہے, میرے اوپر الزام ہے کہ میٹنگ میں بات مان کے جاتے, باہر کچھ اور کرتا ہے. وہ ساری چیزیں آؤٹ کر سکتا ہوں میں میٹنگ کی. میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ 14 دن لاک ڈاؤن کریں, مزید سخت کریں, اور باہر آ کے کہا گیا کہ جی یہ چیز کھل گئی, وہ چیز کھل گئی, اور ایک الگ, اور لاک ڈاؤن تو میں چاہتا ہی نہیں ہوں کرنا, لیکن چلیں صوبوں کی مرضی ہے جو چاہے کریں. وہ نیگیٹو میسیجنگ یا مکس میسیجنگ کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو کم, اور میں نے ہاتھ جوڑنے پڑے لوگوں کے سامنے. اور جس دن میں نے ہاتھ جوڑے, اس لیے کہ وہ مکس میسیجنگ چلی گئی تھی, انہوں نے وہ سوشل میڈیا شروع کر دیا تھا ادھر سے, جیسے کہا وہ فیڈرل منسٹرز آئے تھے, ان کا کیا انٹرسٹ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے باتیں کی اور وہ میرے پاس وہ کرو ہے نہیں, اوپر جانا شروع ہوا. یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس لیے کہ ویسے اور بہت ساری چیزیں ہیں ادھر. ایک دو چیزیں میں صرف بتا دوں. ایک ہمارے اوپر کرونا ایمرجنسی ریلیف فنڈ ہم نے بنایا. سب سے پہلے ہم نے سوچا وی تھاٹ وی نیڈڈ منی. اس میں سیڈ منی سب سے پہلے حکومت سندھ نے 1.3 ارب روپے ڈالے, اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز نے, اب میں شکر گزار ہوں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو, ہماری پارٹی کابینہ کے حضرات کو میں نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ ڈالیں اس میں 1 مہینے کی. پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ ڈالیں, کچھ اور دوستوں نے دی. ویری گریٹفل, ایم کیو ایم کے لوگوں نے, رشید نے, جن نے بھی دی, ویری گریٹفل کہ انہوں نے دی. اس طریقے سے ہم نے جو ہے یہ فنڈ بنایا. سب نے دی, بہت سب کا شکر گزار ہوں بھائی میں, بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
میں جو منسٹروں کی تو جون تک ہے. ویسے آپ کو بتا دوں, ایک دن میں نے کیبنٹ میٹنگ میں ان کو بلایا, میں نے کہا یار چلو اس سال نہیں لیتے, ساری تنخواہ ادھر دیں گے. منسٹروں نے دی ہے, خیر وہ ہم نے پبلک, انہوں نے کہا پبلک بھی نہیں کرو یہ ابھی, انہوں نے یاد دلائی تو میں نے کہہ دی. ٹھیک ہے جی, آپ بھی کچھ اچھا کر لو یار زندگی میں. ہاں اچھا جی, ہم نے یہ کرونا کے لیے ایک فنڈ بنایا, کرونا. اس فنڈ میں ہم نے 5 لوگ رکھے ہیں جو اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. چیف سیکرٹری سندھ, فائنانس سیکرٹری سندھ, اور ڈاکٹر عبدالباری ادھر بیٹھے ہیں, مشتاق چھاپرا صاحب ہیں, اور فیصل عیدی صاحب. ان 5 لوگ کی کمیٹی ہے جو اس فنڈ کا ہر خرچہ بتاتی ہے. اس وقت تک ایز آف یسٹرڈے سمجھ لیں ٹوٹل جمع ہوئے تھے 3,579,691,084, یعنی 3.6 ارب کے قریب, تھوڑا کم اس سے. اس کے تقریباً 50 ملین کے قریب, یعنی 5 کروڑ سے تھوڑا کم اس میں پروفٹ آیا ہے ہمیں. یہ بینک میں جمع ہوئے پیسے ٹوٹل 3.629 بلین اس میں جمع ہوئے. اور اس وقت تک ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کل تک کی میں بات بتا رہا ہوں 1.098 بلین ہے. ایک ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, کوئی دیکھنا چاہے. اور اس کے یہ تو میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم ارنسٹ اینڈ ینگ اس کا آڈٹ کر رہی ہے, وہ ہم نے اپوائنٹ کر دی ہیں آڈیٹرز. ارنسٹ اینڈ ینگ بگ 4 فرمز میں سے ہے. پہلے شاید ہم نے فرگوسن سے کہا تھا, انہوں نے کہا نہیں, تو پھر ارنسٹ اینڈ ینگ کر رہی ہے. ایسی کمپنی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ایشو ہو. میں خاص طور پہ 2-3 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو چائنیز کانسولیٹ نے 30 لاکھ روپے اس فنڈ میں جمع کرائے تھے, اور بڑے اماؤنٹس میں نہیں بتا رہے, لوگوں نے منع کیا, کافی لوگوں نے کہ ہم نہیں بتاؤ. جو مجھے دو کا ذکر میں صرف اور کروں گا. دفتر میں بیٹھا تھا, اور میں پہلے بتا چکا ہوں. دفتر میں بیٹھا تھا, میرا جو پرسنل اسسٹنٹ ہے وہ ایک لفافہ لے کے آیا. اس نے کہا جی باہر گیٹ پہ کوئی شخص آیا, اس نے کہا یہ لفافہ سی ایم کو دیں ہاتھ میں, اور اس میں چیک ہے. وہ بتایا چیک ہے, اس کے اندر 10 لاکھ روپے کا چیک تھا, اور اس کے ساتھ ایک خط تھا, لکھا تھا, یہ خط کی کاپی ہے میرے پاس میں. سید مراد علی شاہ صاحب, چیف منسٹر سندھ, ڈیئر سی ایم, I am a retired person of 88 years. In response to your appeal, I submit herewith a check of a humble amount in face of, writing بھی ان کی 88 سال کے شخص میں, in face of unheard and dreadful epidemic, kind regards. نیچے نام وام تھا, وہ میں نے کاٹ دیا پھر بعد میں. باہر جو شخص تھے آئے, میں نے کہا وہ ہے بھی تک, کہا ہے. میں نے کہا اس کو پکڑا کیا ہو, ان کا کوئی جاننے لگا. میں نے کہا مجھے ان کا نمبر چاہیے, کہ جی انہوں نے منع کیا, نام اور نمبر تو دو. نام لکھا ہوا تو میں نے کہا ان کا نمبر چاہیے. خیر انہوں نے پھر ان سے پوچھا اور نمبر دے دیا. میں نے کیا ان کو فون, شکریہ کرنے کے لیے. اور لینڈ لائن جو ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی موبائل ان کے پاس گھر پہ ہی ہوتے ہیں. 88 سال کے شخص تھے, ان کی آواز میں سے میں نے کہا جی میں نے اٹھایا فون, ڈائل کیا, میں فلانا بول رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ جو وقت آپ کا اس پینڈیمک کے اوپر آپ خرچ کریں, یہ بھی 2-3 منٹ آپ نے ضائع کیوں کیا اپنے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو اکنالج کروں, نام نہیں لے رہا, کر دوں. دوسرا جو میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی میں پڑھ کے بتاؤں گا. 2 کروڑ روپے ہمیں بھیجے سیدنا مفضل, سیدنا مفضل سیف الدین, ہیڈ آف داؤدی بورا کمیونٹی. انہوں نے خط بھی لکھا, اور یہ خط چونکہ مجھے لکھا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ممبرس کو بتا دوں کہ انہوں نے جو بتائی ہیں. یہ سید مراد علی شاہ چیف منسٹر نے دیے. محترم سید مراد علی شاہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I pray that by the grace of Allah Ta'ala, you and your loved ones continue to remain safe and in good health during these difficult times. The world is in the midst of an unprecedented crisis. On behalf of the worldwide Dawoodi Bohra community, a significant number of whom live in the province of Sindh, I commend the measures you have taken in fighting the spread of COVID-19. Your government's policies and actions illustrate that the impact of this devastating virus can and should be countered with strong
and decisive social, scientific, and economic measures. As the world unites to overcome COVID-19 pandemic, my counsel to my community is to first and foremost abide by the policies and practices implemented by governments of their home countries to curb the spread of the coronavirus. I have reminded them in times of hardship that we must all come together and help those members of our society who are most vulnerable in need. Although we are faced with an immense and daunting challenge, we find solace in the verses of Holy Quran and the Almighty's assurance that hardship will soon give way to ease. Seeking the blessings and comfort of Nabi Ibrahim alayhi salam statement. When I am ill, he quote kiya unhone, when I am ill, it is He alone who cures me. I pray the Almighty cure all those of us who have fallen ill and shower His mercy upon those who have passed. Once again, may Allah Ta'ala bless you and your loved ones with continued health and fortitude as we together persevere through this difficult period. May He safeguard the people of Sindh and Pakistan and swiftly restore the nation's health and prosperity. Signed, Sayyidina Mufaddal Saifuddin. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मुश्किल वक्त में उन्होंने याद किया. ये इसके अलावा भी कई लोगों ने दिए, लेकिन मैं वो डिटेल अभी नहीं बताऊंगा. एक अभी मुझे मैं ये बीच में तब आया कि अभी उन्होंने तकरीर भी की थी. शहजाद कुरैशी साहब के ग्रैंडफादर, नाना या दादा मुझे नहीं पता, ग्रैंडफादर लगे जी, मैनचेस्टर में उनका इंतकाल हो गया कोविड-19 से. तो बहुत ही अफसोस की बात है. ये मैंने कहा सबको बता दूं जो है. ये और क्या मैं बताऊं जी आपको. एक चीज़ मैं आज एक स्पीकर साहब नॉर्मली मैं पहले ये बता दूं, मैं ये पढ़ रहा हूं कुछ चीज़, ये आज मैंने सुबह पढ़ी थी. ये सुबह पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा दिल को लगी. मैंने कहा ये सब दोस्तों के साथ शेयर कर लूंगा. ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, वो आपको पता चल जाएगा एक लफ्ज़ की वजह से. ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है, लेकिन बड़ी मिलती जुलती सिचुएशन है. मैं पहले पढ़ दूं, फिर मैं बता दूंगा ये किसने कहा है. ये स्टेटमेंट किसी की मैंने पढ़ी थी. साहब कहते हैं, वी नीड यूनिटी, इंस्टेड द प्रेसिडेंट सीक्स टू डिवाइड. इट्स हिज इंस्टिंक्ट. Divide racially, divide politically, divide geographically. He puts in a wedge into every crack to divide and shatter. The nation is begging for it to stop. ये अजीम मुल्क जो कहते हैं लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें यही हो रहा है. ये उनके एक स्टेट के गवर्नर हैं न्यूयॉर्क के, जिन्होंने सुबह ये स्टेटमेंट दी है. ये पढ़ के मुझे लगा कि यार ये किसी ने हमारे यहाँ तो नहीं लिखी, लेकिन ये हमारी नहीं है स्टेटमेंट, ये बता दूं. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इधर हो रही हैं. और मैं बताऊं ना, याद आ गया बात इधर की गई थी, सईद ने थोड़ी सी बात भी की थी. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहीं असेंबली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनसे एक सवाल किया गया कुछ क्रिटिसिज्म के लिए. उन्होंने कहा मैं कोई बात नहीं करूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक फॉर द लास्ट टाइम ऑल्सो, बिकॉज उसके बाद कुछ हुआ नहीं. उसकी क्या हुआ मैं बताता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड ही इज माय प्राइम मिनिस्टर. पहली बार उन्होंने कहा. नहीं तो सिलेक्टेड सब सुनते हैं, हम डोंट बिलीव दैट ही गॉट इलेक्टेड फेयरली. हम कहते सिलेक्ट हुए हैं. खैर कोई बात छोड़े. पहली बार उन्होंने कहा कि ही इज माई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई विल नॉट से एनीथिंग. हुआ क्या, उसके 2 या 3 दिन बाद, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, मुझे तो कहते ना हमसे एक मशवरा नहीं किया गया, ये नहीं बुलाया गया, वो नहीं बुलाया गया. और भाई अपोजिशन से मशवरा नहीं होता इस तरीके से, जैसे मतलब हुकूमत में नहीं. आप रोजाना मीटिंग्स हुकूमत की होती, मशवरा होता है. सॉरी मैंने गलत तरीके से बोला, जरूर मशवरा होता है, लेकिन वो आप रोजाना की मीटिंग्स में नहीं होता कि जी आपने नहीं बुलाया. हुकूमत का काम है वो काम करे. ये फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके 1 या 2 दिन बाद पता चला कि हो रही है APC, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस. बड़े कुछ भी कोई असर हुआ है.
ہمارے چیئرمین نے مجھے بلایا کہ کراچی میں بلاولا ہاؤس میں تھے کہ جی آپ مجھے جوائن کر لیں، اس لیے آپ کو ذرا ڈیٹیل پتہ ہے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. میٹنگ شروع ہوئی، پرائم منسٹر صاحب آئے، بڑی خوشی ہوئی. پرائم منسٹر صاحب نے پہلی اپنی تقریر کی، انہوں نے سارا جو کہنا تھا بتایا. تقریر ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پہلے ظفر مرزا صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ ذرا بریف کر دیں. ظفر مرزا صاحب نے بریف کیا. وہ بریف کر رہے تھے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی. شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے اور اے این پی، ساری جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مجھے ایک سو یاد نہیں کون کون تھا اس میں، وہ سارے تھے ویڈیو کانفرنس پہ. وائی ہی واز اسپیکنگ، دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے چلے گئے. میٹنگ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں، باقی سارے بیٹھے، اپنی بات کر کے، جیسے آج ہوا نا، اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے. یہ کبھی آپ نے سوچا کہ دس از لائک ڈیوائڈنگ ایٹ آل ٹائمس؟ یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو کہ آپ میٹنگ پریزائڈ کر رہے ہیں، اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے جائیں؟ یہ ہوا. اس کے بعد میں نے اپنے چیئرمین کو یہ بھی سنا ہے، اور میں افسردہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک دن ہم بات کر رہے تھے تھوڑا سے اس بات کی، انہوں نے کہا یار آئی ڈونٹ کیئر اف آئی لوز دا نیکسٹ الیکشن، لیکن ہم نے اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے. اب وہ جو ہے نا ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی کہ جو اس کو خراب کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ we will win the next election and Bilawal Bhutto Zardari Sahab will be the Prime Minister, and you'll see that. I've seen times, sir, you've actually seen more than me. The times when Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto was the Prime Minister and such calamities came. This is the worst, no comparison. 2010 کا فلڈ آیا تھا، آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، اسی لیے ہم نے کیسے نکلے تھے، تھوڑی کرٹیسزم ان کے اوپر بھی. وہ ایک ایک میٹنگ گھنٹوں گھنٹوں کی ویڈیو کانفرنس پہ پریزائڈ کرتے تھے سب کے ساتھ. اب وہ بالکل یہ اپنی بات کر کے چلیں. سر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک تھوڑا سا میں جو نارم ہے اس سے ہٹنا چاہتا ہوں. I really feel that I should do this. آخری تقریر چیف منسٹر کی ہوتی ہے، نارملی ادھر پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، وہ نارم سے میں آج ہٹنا چاہتا ہوں. میں ایک تقریر اور کرانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. وہ تقریر سامنے ہوگی، اس لیے کہ وہ شخص آج ادھر ہوتا تو یہی بات کرتا. میں سب سے اس کے بعد جو بھی ہو، میں اس لیے اس کے بعد میں خود بیٹھ کے سنوں گا. میری تقریر ادھر ختم ہے، لیکن ٹو آنر a member of the assembly، ادھر کہا تھا نا کیا کیا ہم نے سندھ حکومت نے. پہلے دن وہ ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس بنائی تھی اور ہر ڈسٹرکٹ کا ایک ہیڈ تھا. غلام مرتضیٰ بلوچ ملیر کا تھا، شرجیل میمن حیدرآباد کا تھا، باری پتافی صاحب گھوٹکی تھے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، منگا اویس شاہ صاحب سکھر کے تھے، غلام قادر چانڈیو شہید بے نظیر آباد کے تھے. یہ کیا ہم تھے پبلک میں، لوگوں میں تھے، ٹی وی ویڈیو پہ نہیں تھے، یہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھے، ہم تھے ادھر لوگوں کے ساتھ. اور یہ بھائی، یہ دوست بھی میرا ان کے ساتھ تھا. تو یہ میں آپ سے اجازت دینا چاہتا ہوں کہ آخری تقریر اگر آپ پلے کر دیں. میں بیٹھنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. منسٹر، میں غلام مرتضیٰ بلوچ، منسٹر سندھ گورنمنٹ، عوام سے اپیل کرتا ہوں جو وزیر اعلیٰ سندھ سائیں مراد علی شاہ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں رہیں.
میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسپتال جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ باہر نکلیں اور بیماری میں مبتلا ہو جائیں, پھر 15 دن کے لیے آپ کو بند کیا جائے اسپتال میں یا گھر میں, یا اپنے فیملی کو افیکٹ کریں یا دوسروں کو نقصان پہنچائیں, پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچائے. اس سے بہتر ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں, اور اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری کرے گا اور آپ لوگوں کو صحت دے گا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سندھ کے عوام سے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. 3 دن صرف سائی مراد علی شاہ جتنی محنت کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو محنت کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, تو آپ بھی حکومت کا ساتھ دیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ بیماری جو کرونا وائرس کی لگ رہی ہے, اس سے ہم جان چھڑائیں گے, اس سے جنگ کریں گے اور جنگ کر کے اس کو بھگائیں گے, ختم کر دیں گے انشاءاللہ اس بیماری کو. تو مہربانی فرما کر اپنے گھروں میں رہیں, اور لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ گھروں میں بیٹھیں, اور جو بھی جاننے والے ہیں ان کو فون کر کے بولیں کہ 3 دن اپنے گھروں سے مت نکالیں اور حکومت کا ساتھ دیں, اس بیماری سے جنگ لڑیں. مہربانی, شکریہ. I would like to say a few words before we close down. کہ آپ لوگوں نے اتنا ایفرٹ کیا on the requisition of the opposition. We called this اجلاس کو ہم نے بلایا, and I'm very grateful to the honorable doctors who are sitting right here, who have been very kind and been supportive to the Sindh government on humanitarian ground. مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہوا کہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب واک آؤٹ کر کے گئے. I don't know why he has a habit of doing that, because جب بھی سیشن ختم ہوتا ہے وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. And I can't help him on that because I follow rules. رولز کے حساب سے میں نے اسمبلی چلائی ہے. This is my second term. اینڈ اگر ان کو کوئی ایشو ہے تو یو کین گیٹ اے ٹیوشن. مزید میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ان کے خلاف نہیں دینا چاہ رہا. So now the order in exercise of power conferred upon me under clause 3 of Article 54 read with Article 127 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I, Agha Siraj Khan Durrani, Speaker, Provincial Assembly of Sindh, hereby prorogue the session of the Provincial Assembly of Sindh, and the session is prorogued accordingly today, the 5th June 2020.